Assalamu alaikum. Welcome to lecture 4. This is work, energy and power. This may be the second last lecture of this course maybe. Let's see. क्योंकि जुलाई 15 तक हमें कोर्स ख़त्म करना है और I might upload a video maybe on July 16 अगर ज़रूरत हुई तो. उसके अलावा ये शायद second last lecture हो या last lecture हो. Anyways, let me confuse you guys with this diagram. So first of all, I'm just going to remind you कि ये ट्रेन की एग्जांपल हम इससे पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि मशीन अर्थ को घुमाए या अर्थ मशीन को घुमाए, एक ही बात है आइडियली बेसिक है. ओके, तो टू कंफ्यूज यू गाइस आई एम जस्ट गोना से कि जो टोटल वर्क ये ट्रेन कर रही है इस वक्त वो टोटल ज़ीरो है. और वो किस तरह से अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं. सबसे पहले तो है कि हम वर्क को डिफ़ाइन कर लें. ऑफ कोर्स इस तरह की क्वांटिटी ऐसी कोई यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती जो बेसिकली हम उसे खुद ही ढूंढते फिरें, बल्कि हम इस क्वांटिटी को बना सकते हैं गिवन द फैक्ट कि एक एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं. सो लेट्स इमेजिन एन एक्सपेरिमेंट जिसमें एक सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और उसकी पहली पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है. सो इन अ सेंस जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से इसमें किसी किस्म की डिस्प्लेसमेंट आई है और यहाँ से इस जगह से इसने फोर्स अप्लाई करना शुरू की थी और इस जगह पे आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे अप्लाई करना ख़त्म हो गई है या नहीं हुई है. जो भी है द थिंग इज़ कि इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है ड्यू टू दिस फोर्स. ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें जो पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और हमें मालूम है कि अब तक हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी जिसमें फोर्स और डिस्टेंस इन्वॉल्व हो सिर्फ. तो लेट्स डिज़ाइन ए न्यू क्वांटिटी एंड वी विल कॉल इट द वर्क डन. तो ये एक नई क्वांटिटी है और हम इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे. ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा मैं उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी. तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि डब्ल्यू जो है जो वर्क है वो दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. सो इन अ सेंस वर्क इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू एफ टाइम्स एस डेफिनेटली. ओके, तो हम एक और एक्सपेरिमेंट हम सजेस्ट करते हैं. तो लेट्स इमेजिन कि एक कार है और उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, मगर दिस फोर्स इज़ एक्चुअली मेकिंग ए सम काइंड ऑफ एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है. ऑफ कोर्स ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या लेना चाहिए हमें. जो आपकी मर्ज़ी हो ले लो. इट डजंट चेंज द फैक्ट कि जो टोटल वर्क होगा वो इस फोर्स के सिर्फ एक कंपोनेंट से होगा जो बेसिकली पैरेलल होना चाहिए इस डिस्प्लेसमेंट के. एज अ वेक्टर हम फोर्स को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक है एफ परपेंडिकुलर और एक है एफ पैरेलल. और एफ पैरेलल बेसिकली हैज़ नथिंग टू डू विद मूविंग दिस कार फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. तो जिसका मतलब ये है कि एफ परपेंडिकुलर को हम लोग अपने फार्मूला में शामिल नहीं कर सकते. सो इन अ सेंस वी हैव टू से कि जो अब की बार वर्क है वो इज एक्चुअली इक्वल्स टू एफ टाइम एस, बट एफ हैज़ टू बी पैरेलल टू एस. दैट मीन्स वी कैन जस्ट यूज़ द कोसाइन फंक्शन फॉर दैट. और एफ एस कोसाइन फाई जो है वो हमारी एक टोटल वर्क की वैल्यू डिफ़ाइन कर सकता है. तो गिवन कि हम लोगों ने डेफिनेशन चेंज नहीं की है वर्क की, और फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एफ ड्यूरिंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट जो वर्क है इट इज़ टोटल इक्वल इट इज़ इक्वल टू द एफ, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एस डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू. सो दैट्स गुड, बट लेकिन हमें पता है कि इस तरह की फंक्शन को जो है हम लोग एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट. एंड दिस थिंग इज़ एक्चुअली मोर जनरल. डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर्स शामिल हैं और दोनों वेक्टर्स को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. अब रिगार्डलेस के वो कहीं पे भी मोशन हो रही हो, इफ़ इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन और अगर उसकी फोर्स कांस्टेंट है, दैट्स अ फॉर्म यू कैन डायरेक्टली यूज़. तो अब जो हमने नई क्वांटिटी बनाई है ये है क्या चीज़. वेल लेट्स जस्ट सी. इसके यूनिट्स अगर देखे जाएँ तो न्यूटन फॉर फोर्स एंड मीटर फॉर डिस्प्लेसमेंट, यू गेट न्यूटन टाइम्स मीटर. सो अभी तक कोई ऐसी क्वांटिटी हमारे पास है नहीं, तो लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी गिव इट्स अ न्यू नेम और हम नाम देंगे इसे जूल्स. और बेसिकली इसका ये जो क्वांटिटी बनेगी ये हम बोल सकते हैं कि एनर्जी है. राइट. तो हमने नई क्वांटिटी डिफाइन की है, दैट इज़ वर्क, एंड दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दैट्स काइंड ऑफ अ
ریلیٹڈ ٹو انرجی. ابھی ہم بتاتے ہیں انرجی سے کیسے ریلیٹڈ ہے, مگر اٹ از ریلیٹڈ ٹو انرجی اینڈ اٹس یونٹ کین بی نیوٹن میٹرس اور ڈائریکٹلی جسٹ جو. سو اس کے بعد کیا ہے, لیٹ می جسٹ سی. اوکے, تو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی, یا پھر ہم لوگ اوکے یا ڈفرینٹ کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو لیٹس سی, ون آف دا کنڈیشن از دس, جس کے اندر ڈسپلیسمنٹ اور فورس کوئی اینگل بنا رہے ہیں, اور یہ وہی ہے اسی طرح کی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے پہلے دیکھی تھی. بٹ ان دس کیس یو ہیو اے میتھمیٹیکل ایکسپریشن لائک دس, مگر جب ہم اسے سالو کریں گے تو آف کورس ورک بینگ اسکیلر, ورک کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو, مگر ایف کی ویلیو پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا, ایس کی بھی ویلیو پہ ڈپینڈ نہیں کرے گا. اٹ آل ڈپینڈس آن دی فائی کہ ان دونوں کے درمیان اینگل کتنا ہے. تو because these two are the magnitudes actually. So in this case in which the phi is between 0 to 90, you have to have a positive work. That means the work is positive. اور اگر اینگل جو ہے 90 سے بڑا ہو جاتا ہے, in that case the phi is between 90 and 180. In that case you're gonna have to have work in a negative magnitude. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ورک ہم لوگ یہاں پہ پرفارم کریں گے اٹ از نیگیٹو, اور نیگیٹو سائن ہمیں صرف یہ بتائے گا کہ جو بھی ورک کیا جا رہا ہے اٹ از ڈیکریزنگ دی ڈسپلیسمنٹ. تو لیٹس سے اگر باڈی اس سائڈ پہ موو کر رہی ہے, اگر اس باڈی سائڈ پہ موو کر رہی ہے اور میں لیٹ سے کہ ایک ٹرک موو کر رہا ہے اور پیچھے سے ہم لوگ جو ہے اس کو کھینچ کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ وی نو کہ ہم لوگ تو فورس اپلائی کرتے رہیں گے, مگر دا ٹرک از اسٹل گوئنگ ٹو موو ان دس ڈائریکشن. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ورک کر رہے ہیں وہ اسے روکنے کے لیے کر رہے ہیں, مگر اٹس آبویس کہ بیسیکلی وہ جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ مینس وی آر ٹرائنگ ٹو ریڈیوس اٹس انرجی. تو ورک بینگ نیگیٹو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیسیکلی اس کی انرجی ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام نہیں کرنا مگر پھر بھی محنت کرنی ہے تو یو گوئنگ ٹو ہیو اے اینگل دیٹ میکس 90 ڈگری ود دا ڈسپلیسمنٹ. تو ان دیٹ کیس باکس کو یعنی کہ آبجیکٹ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور بیسیکلی اس ڈائریکشن میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے آف کورس لیٹس ہے کہ اگر اس ڈائریکشن میں ورٹیکل ڈائریکشن میں موو کرنے کے لیے فری ہے تو ڈیفینیٹلی باکس جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور پھر اور اوپر چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. مگر دا پوائنٹ از کہ جو جو اس ڈسپلیسمنٹ ہے, اس ڈسپلیسمنٹ میں جو بھی انرجی ہوگی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دیٹس اے پوائنٹ. اور اس وقت جو ورک ہوگا اٹ ول بی 0, ڈبلیو کی ویلیو 0 آ رہی ہوگی, بینگ کوسائن فائی بینگ پازیٹیو, سوری 90. یا تو بیسیکلی 90 اور کس پہ 180 اور 270 یا 270 پہ بھی جو ہے اس کی ویلیو 0 ہی رہنی چاہیے. سو ان دیٹ وے وی کین جسٹ سے کہ وی کین جسٹ ریمائنڈ اوور سیلوز کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سرکولر موشن جو ہے اس کو اسٹڈی کیا تھا. سو ان دیٹ کیس کانسٹنٹ اسپیڈ سے ایک آبجیکٹ موو کر رہا تھا سرکل کے اراؤنڈ, اینڈ دیٹ مینس کہ اس کے پاس ایک ہی فورس ہے, اینڈ دیٹ از سم آف آل فورسز از ایکچولی دی سینٹریپیٹل فورس, ایکسلریشن بینگ پوائنٹڈ ان دی سینٹر آف دیٹ سرکولر پاتھ. تو اگر انسٹنٹینیسلی دیکھا جائے تو انسٹنٹینیس ویلاسٹی اس کی ٹینجنشل ہوگی, ہاؤ ایور جو ایکسلریشن کی ڈائریکشن ہوگی وہ ریڈیل ہوگی. اور سنس اٹس اے سرکل یو ہیو ٹو نو کہ جو ان دونوں کے درمیان اینگل ہوگا دیٹ میکس اے 90 ڈگریز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی اٹ از ڈوئنگ نو ورک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے یہ کوئی بھی ورک نہیں کر رہی, دیٹ از W از اکول ٹو 0 for this centripetal force. So just go ahead and remind yourself میں نے اس ڈیفینیشن میں کیوں بولا تھا کہ ورک ایکچولی 0 ہوگا. Try to explain this, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو you can just contact me on that on the Facebook group تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کو ریزالو کر سکیں مسئلے کو. اوکے, تو فائنلی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن کیسے دے سکیں. تو جسٹ امیجن کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم لوگ فورس اپلائی کر رہے ہیں, دیٹ مینس وی آر ایکسیلریٹنگ دی آبجیکٹ, اینڈ فار سیک آف سمپلسٹی جسٹ امیجن کہ ہم لوگ سنگل ڈائمینشن میں دیٹ از ایکس, دیٹس وائی اٹس ریٹن اے ایکس.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک equation of motion یوز کر سکتے ہیں, that was 2as is equal to v2 square minus v1 squared. Now this is the acceleration. اس کا مطلب یہ ہوا کہ this acceleration can directly be used in the total forces applied, اور displacement کے ساتھ اسے multiply کریں گے. You know کہ s سے s cancel ہو جائے گا since the 2s are the same values, اور you get a form of 1/2 mv2 square. m f سے آیا, یاد رکھنا ایم اے ہوا کرتا تھا تو وہاں سے آیا, اور تو وی گیٹ ٹو ٹرمز دیٹ از ہاف ایم وی ٹو اسکوائر مائنس ہاف ایم وی ون اسکوائر. نا ان دونوں کو اگر غور سے دیکھیں تو دیز آر دا سیم کوانٹیٹیز, دیٹ مینس اٹ از ایکچولی دی mass times velocity. this is also mass times velocity. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف ایس the work is actually the difference between some two objects. بس دونوں میں ڈفرینس یہ ہوگا کہ ایک کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی دوسرے سے, اینڈ دیٹس اٹ. تو لیٹس امیجن کہ ہم نے کوئی پازیٹیو ورک پرفارم کیا ہے, تو دیٹ مینس کہ جو یہ والی ٹرم ہوگی یہ گریٹر ہوگی دین دس ٹرم, دیٹ مینس کہ ورک جو ہے وہ پازیٹیو آئے. اینڈ ماس بینگ اے کانسٹنٹ, یو نو کہ صرف ایک ہی چیز چینج ہو سکتی ہے, اینڈ دیٹ از ویلوسٹی. اگر پازیٹیو ورک ہے تو دیٹ مینس وی ہیو انکریزڈ اٹس ویلوسٹی, اور اگر ورک نیگیٹو ہے اینڈ دیٹ وڈ مین کہ جو ویلوسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے, دیٹ مینس V2 شوڈ بی اسمالر دین V1. اوکے, تو دیٹس فائن, دیٹس گڈ. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, وہ یہ کہ یہ کوانٹٹی جن دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے یہ ہے کیا چیز. نا جسٹ امیجن کہ ہم لوگ دیکھ کس چیز کو رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیز جو کانسٹنٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے, یعنی کہ ماس ایک نمبر پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویل نمبر کو بھول جاؤ, ویلوسٹی تو ماس پہ تو ڈپینڈ کرتی ہے, دیٹس لائک کانسٹنٹ تھنگ, تو اس کو چھوڑ دو. مگر ایک اور چیز ہے ویلوسٹی, یعنی کہ ویلوسٹی پہ چیز ڈپینڈ کرنے والی چیز ہے. اوکے, تو لیٹس سے یہ ہے کیا چیز, ہم نے اس کو نام دیا تھا انرجی. دیٹ مینس ایکول سائن کے اس سائڈ پہ انرجی موجود ہے, دیٹ ول امپلائز کہ جو ایکول سائن کے اس سائڈ پہ انرجی جو ویلیوز موجود ہیں یہ بھی انرجی ہونی چاہیے. تو دیٹ مینس دس از کائنڈ آف لائک انرجی 2, یعنی تھوڑی دیر بعد جو انرجی ہے, اور یہ تھوڑی دیر پہلے جو انرجی تھی یعنی کہ E1. ان دونوں کا ڈفرینس ہے. نا کون سی انرجی ہونی چاہیے؟ آف کورس اٹ از ایسوسیٹیڈ with the motion. دیٹ مینس کہ اگر ویلوسٹی نان زیرو ہوگی تبھی ایگزسٹ کرے گی, اور اگر ویلوسٹی زیرو ہو جائے, دیٹ از اسپیڈ آف دی پارٹیکل از زیرو, تو یہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. آف کورس فار میس پارٹیکلس جن کا ماس ہوگا انہیں کے لیے ایگزسٹ کرے گی. سو دس از اے کائنڈ آف موشن, دس از اے کائنڈ آف انرجی جو موشن سے ریلیٹڈ ہے. دیٹ مینس وی کین جسٹ کال اٹ اے انرجی آف موشن. اوکے, وی گونا کال اٹ کائنیٹک انرجی بیکاز کائنوس گریک ورڈ ہے اور وہیں سے اوریجن نکلا. تو بیسیکلی اٹس کالڈ کائنیٹک انرجی ریپرزینٹیڈ بائی K. اٹ از ایکولس ٹو ہاف mv اسکوائرڈ. آف کورس یونٹس کیا ہونے چاہیے, یونٹس بیسیکلی جولز بنے گا کیونکہ یہ انرجی ہے, اور ماس کے لیے کلو گرام, ویلوسٹی کے لیے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یوز کیا جا سکتا ہے. جسٹ کمبائننگ دا ٹو یو گیٹ نیوٹن پر میٹر, سوری نیوٹن ٹائمس میٹر. تو ان میں سے کوئی سا بھی یونٹ یوز کر لو, ڈزنٹ میٹر. سو اٹ میک سینس کہ انرجی کا ڈفرینس گیوز یو بیک این انرجی. سو دیٹ از ورک. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن آ گیا ورک اور انرجی کے درمیان, اینڈ وی کین جسٹ ڈرائیو اے تھیورم, اور اینڈ وی کین جسٹ سے کہ ورک انرجی تھیورم کیا ہوتا ہے. Work energy theorem is going to define a work done by the net force on a particle, جو بیسیکلی کسی قسم کے پارٹیکل کی کائنیٹک انرجی میں چینج پروڈیوس کر رہا ہے. تو here we go, یہ اس طرح کی میتھمیٹیکل ایکویشن اب لکھ سکتے ہیں. W total is equals to K2 minus K1, that is delta K, that is a change in the kinetic energy. And similarly we can have a definition for kinetic energy. That means we can say that the kinetic energy of a particle is equal to the total work that was done to accelerate it from rest to its present speed. یہ اس کی کائنیٹک انرجی ہے. تو لیٹس سے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے موو کر رہا ہے لائک 50 جولز آف کائنیٹک انرجی کے ساتھ, تو یو کین جسٹ ورک اٹ آؤٹ کہ اس کی اوپر ورک کتنا کیا گیا ہے. اگر میں آپ کو اس کی ماس کی ویلیو بھی دے دوں تو given these two definitions you can just interrelate work and kinetic energy very very easily. So that's good, we have completed the work.
now we can just move, sorry, oh yes, there is a problem. جو ابھی تک ہم نے کمپلیٹ کی ہے چیز وہ ہے کانسٹنٹ فورس کے اوپر اور اسٹریٹ لائن کے اوپر ہونے والا ورک. تو what we have actually done is کہ ہم نے ورک تو ڈیفائن کیا ہے مگر ایکچولی اس کی اسپیشل کنڈیشنز ڈیفائن کی ہیں ہم نے. So these are the special conditions جو اس سے پہلے بھی ہائی لائٹ کی تھیں, and that is the constant force F being applied on a straight line displacement. تو سب سے پہلے ہم لوگ نان کانسٹنٹ فورس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے ہم لوگ کانسٹنٹ فورس دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹ فورس کو ریپرزینٹ کیسے کریں گے. گیون کہ ہم لوگ پلاٹ کر سکتے ہیں گراف بٹوین ایف ایکس دیٹ از دا فورس ان دی ایکس ڈائریکشن اینڈ دی ایکس دیٹ از دا ڈسپلیسمنٹ ان دی ایکس ڈائریکشن. یو کین نو کہ ایک کانسٹنٹ فورس اپلائی ہو رہی تھی, دیٹ مینس ہمیشہ ایف کی ویلیو اتنی ہی تھی, اس سے کم کبھی نہیں تھی, اور ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی فرام x1 ٹو x2. آف کورس اٹ کین بی فرام اوریجن, ڈزنٹ میٹر. اور اس میں ایکچولی ہونا کیا چاہیے کہ یو جسٹ نیڈ اے دس, یو گوئنگ ٹو ہیو ٹو پلاٹ دس لائن رائٹ. تو ایف جو ہے وہ ایف x1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور x2 تک پہنچتا ہے. تو دیٹس اٹ, دس از دی گراف رائٹ. مگر ہم کیا کر سکتے ہیں ایکچولی اس کے لیے ایف W جب معلوم کریں گے تو یو وی نو کہ اٹ از ایکچولی ایکول ٹو ایف ٹائمس ایس. دیٹ مینس دس ہائٹ multiplied by this breadth, and all you get is actually by multiplying you get the area under this line, or you can say under this curve. So basically work can be defined graphically as a area under the curve for the force and displacement graph, and that's it. So this is another definition for this is another representation I would say کہ for the work جس میں ورک بیسیکلی ایک ایریا کے طور پہ نمودار ہو رہا ہے. اوکے, تو دس واز کانسٹنٹ فورس, اور اس کے کیس میں ہمارے پاس کافی آسان مرحلہ تھا رائٹ. سو لیٹس سی کہ اگر فورس چینج ہو رہی ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا. یعنی کہ ہمارے پاس ایک x1 پوزیشن کے اوپر f1x فورس تھی, اماؤنٹ آف فورس تھی, اور f2x تھی x2 کے اوپر. دیٹ مینس ان دا ہول پروسیس آف ڈسپلیسمنٹ فرام دس x1 ٹو x2 ایکچولی جو فورس کا میگنیٹیوڈ ہے وہ چینج ہوا ہے. تو اس کیس میں کیا ہونی چاہیے, ہمارے پاس ایک ہمارے پاس جو ورک ہے, ورک کتنا ہونا چاہیے. ویل ٹو گیو یو این آئیڈیا لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس یو again to the concept of integration or curved paths, irregular graphs. So اس چیز کو امیجن کرو کہ x1 پہ کیونکہ ہمارے پاس f1x ویلیو تھی فورس کی, اور x2 پہ f2x ہے, سوری میری زبان زیادہ پھسل رہی ہے آج, f1x at x1 and f2x is at x2. دیٹ مینس کہ اس پورے پروسیس کے درمیان جو ہے وہ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک رائز ہوئی ہے فورس, اینڈ دیٹس obvious کہ جو ہے یہ کس طرح سے ہونی چاہیے, بٹ دیٹ ڈپینڈس کہ جو فورس ہے وہ فنکشن کس طرح کا ہے. سو ایکچولی what we are saying is کہ fx جو ہے وہ بیسیکلی x کا فنکشن ہے. دیٹ امپلائز کہ f کی جو ایکویشن ہوگی اس کے اندر x ویریبل شامل ہوگا. اب اس کی پاور کتنی ہوگی, وہ کس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا یا وہ کس میں ایڈ ہو رہا ہوگا, یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ وہ سسٹم ڈیفائن کرے گا. تو جسٹ امیجن کہ اگر فورس جو ہے اس کے اندر x کی پاور 1 ہے تو دیٹ وڈ مین اٹس اے لینئر ریلیشن, اور اس کے کیس میں ایک اسٹریٹ لائن بنے گی. however اگر یہ 2 ہوگا تو اس کی ایک پیرابولک پاتھ بنے گا, 1 کے لیے اسٹریٹ پاتھ بنے گا, اور اگر 3 ہوگی پاور تو اس کے لیے کچھ بینڈ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. سو اس وقت ہمیں 2 بینڈ نظر آ رہے ہیں, تو شاید یہ تھرڈ پاور ہو گراف, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ ادر وے دا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس جو فورس ہے وہ کسی نہ کسی ایکویشن سے ڈسکرائب کی جا سکتی ہے. اوکے, تو کمنگ بیک ٹو سالونگ دی پرابلم فار ایریا انڈر دا کرو, ہمیں کیونکہ ورک چاہیے تو ہمیں بیسیکلی یہ پورا ایریا چاہیے جو پنک سے مارک ہوا ہے. تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ, کیونکہ ریکٹینگل تو یہ ہے نہیں, اور ریکٹینگل کے اندر آسان ہوتی ہے سم کرنا, ایریا معلوم کرنا, بیکاز وی جسٹ نیڈ اے ہائٹ اینڈ اے بریتھ, اور ہم اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. سو ناٹ ٹو وری, بیکاز ایک ہر کرو یا پھر ہر ارریگولر پیٹرن جو ہے وہ ریگولر پیٹرن میں بریک کیا جا سکتا ہے.
एंड दैट्स द कूल थिंग अबाउट ज्योमेट्री. तो जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास एक कर्व था और जो ऊपर वाली एग्जाम्पल में था, और हमने जो है इसे ब्रेक कर दिया है इन दीज टाइनी लिटिल ट्राइंगल्स. लेकिन हर ट्राइंगल डिफरेंट है, तो इसकी हाइट डिफरेंट है, इस वाली की हाइट डिफरेंट है, इसकी हाइट डिफरेंट है, बट यू कैन सी कि ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करते जा रहे हैं इस कर्व को, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा एरिया मिसिंग है, तो डजेंट मैटर क्योंकि थोड़ा सा एरिया इसमें यहाँ पे शामिल भी है. तो वी कैन से कि एक्चुअली जो सम होना चाहिए इन रेक्टेंगल्स का, वो एक्चुअली इसके एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा. तो दैट्स वेरी गुड बिकॉज नाउ हमने जो है x को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है. दैट इज़ डेल्टा एक्स ए, डेल्टा एक्स बी, अप टू डेल्टा एक्स एनीथिंग यू वांट. ओके, तो इसी तरह से हमने फोर्सेस को भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. एफ ए एक्स यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, एंड दैट्स इट. हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटी सी फोर्स देख रहे हैं, और छोटे से मज़ीद डिस्प्लेसमेंट में किस तरह की फ़ोर्स अप्लाई हो रही थी, फिर इस डिस्प्लेसमेंट में किस तरह की फोर्स थी, इस डिस्प्लेसमेंट में किस तरह की फोर्स थी. तो बजाय इसके कि हम एक पूरा समेशन परफॉर्म करें, हम छोटे छोटे हर वैल्यू को जो है इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे सम. तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू हैव टू मल्टीप्लाई द एफ एक्स दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, or multiply it with the dx that is a small length of the small length in the x direction. और बेसिकली आपको सम लेना पड़ेगा, दैट इज़ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट दैट इज़ x1 टू फाइनल पॉइंट x2, एंड ऑल दिस सम शुड गिव यू एरिया अंडर द कर्व दैट इज़ वर्क. राइट, सो दिस वॉज द वेरिंग फोर्स, राइट, जिसके लिए हमने वेरिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स के लिए हमने मालूम किया है. मगर एक बात याद रखना, इट इज़ स्टिल फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हमने इस डी एक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और हमने ये कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, एंड दैट इज़ इन दी एक्स डायरेक्शन. तो दैट्स वाई वी गेट द जनरल फॉर्म बट ओनली फॉर द स्ट्रेट लाइन पाथ. ओके, सो दैट्स गुड. और अब हमारे पास एक नई डेफिनेशन या फिर लेट्स से कि नई फॉर्म है वर्क की, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. और मगर ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन में था, तो लेट्स से कि कर्व पाथ कैसा होना चाहिए. सो जस्ट इमेजिन के दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, और उसके दरमियान जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो बेसिकली एक कर्व पाथ में मूव कर रहा है. और यू नो कि कर्व पाथ जो होते हैं वो हमेशा किसी फोर्स से एसोसिएटेड होते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि ये इसके दरमियान कोई हम पॉइंट लेते हैं, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइनी इमेजिन करते हैं, दैट इज़ DL, और जो फोर्स है उस वक्त वो है F. नाउ क्योंकि ये एक इंस्टेंट है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं वेक्टर क्या है डिस्प्लेसमेंट का, दैट शुड बी DL, और F का जो है कोई और सा वेक्टर होना चाहिए. तो दैट्स गुड बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक एंगल भी आ गया, और अब एक इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं. सो अगर हमने छोटा एलिमेंट लिया डिस्प्लेसमेंट का, तो दैट मीन्स कि उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो भी एक स्मॉल सा वर्क डन होगा, दैट इज़ DW इज इक्वल्स टू F.DL. नाउ डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन हम इससे पहले ही देख चुके हैं जो कोसाइन की फॉर्म में लिखी हुई थी, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो we get the DW is equal to F cosine phi DL. That's actually great because हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है जो DL के along है, it is actually F parallel, right? तो that's good because अब हमने क्या किया कि छोटे छोटे पार्ट के लिए जो है हमने इसके वर्क मालूम कर लिया. Now all we have to do is just sum it from point 1 to point P2, and that's very good because अब हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्म आ गई है, that is W is equals to integration of F dot DL. Now imagine, ये याद रखो कि यहाँ पे क्योंकि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोग लेंथ ले रहे हैं. इससे पहले जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें x लिखा हुआ था यहाँ पे, एंड दैट रिप्रेजेंट्स वन डायमेंशनल मोशन. सो लेंथ रिप्रेजेंट्स ए लेंथ इन टू डायमेंशनल मोशन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग DL. और अब जो फंक्शन होगा वो भी दो डायमेंशंस का होगा, एंड दैट इज इट शुड इन्वॉल्व बोथ x एंड y, और अगर कोई इन्वॉल्व ना करे तो इट शुडंट मैटर. So integration हो गई point 1 से point 2 तक. We can just change these forms by using cosine function or just writing it down as F parallel.
سو ان آل دیز انٹیگرل فارمس وی نو کہ اگر کانسٹنٹ فورس کو ہم لوگ یوز کرنا چاہیں تو اٹس گونا بی سمپل انف بیکاز لیٹس سے ایک ڈائمینشنل موشن ہے, اس کے اندر ایف ایکس ہے. وی نو کہ اگر کانسٹنٹ فورس ہے دیٹ مینس کہ اٹ ڈز ناٹ چینج ود دا ڈسپلیسمنٹ. نا ریممبر یہ جو فورسز چینج ہو رہی ہیں دے آر چینجنگ ود رسپیکٹ آف پوزیشن, رائٹ. تو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ جاتا ہے تو چینج ہو جاتی ہے فورس, اٹ ڈزنٹ چینج ود دا ٹائم. اوکے, تو ٹائم کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ڈیفائن کر رہے ہیں ہم لوگ, آلدو اگر کرنا چاہیں آپ تو کر سکتے ہیں, مگر دا پوائنٹ اس کہ ہم لوگ اس کی ٹائم ڈائمینشن نہیں ٹائم میں چینج نہیں دیکھ رہے ایف ایکس کا, بلکہ اس کا چینج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ڈسپلیسمنٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ میں یعنی کہ ہر پوائنٹ پہ سیم ہے. ان دیٹ سینس ایف ایکس جو ہے انٹیگرل سے باہر ہوگا, اور جو انٹیگرل ہے وہ اٹ از گونا گیو یو ڈائریکٹلی x2 minus fx1 which is the previous formula جو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. So it is very simple enough for constant force. مگر جو انٹیگرل فارم ہے it is valid for both the curve and the straight line and the varying force and also the constant force. Now to give you an example کہ varying force کی کیا ہوتی ہے یا کیسے ہم لوگ ڈسکور کر سکتے ہیں, let's just imagine a spring. تو اٹس انیشیل فارم کے اندر یہ جو ہے کسی پوائنٹ لیٹ سے اوریجن کے اوپر موجود تھا, اور ہم نے اس کو جو ہے کوئی ایکسٹرنل فورس کے ذریعے اسے اسٹریچ کیا ہے, اینڈ بائی ہکس لا وی نو کہ ایف ایکس جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ کوئی کے ٹائم ایکس یوز کر سکتے ہیں. ناؤ بیکاز یہ ہم لوگ ایکسٹرنل فورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دیٹس وائی وی آر رائٹنگ اٹ ڈاؤن ایز ایف ایکس ایکولس ٹو پلس کے ایکس. However in the Hooke's law you know کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ہم اسپرنگ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں, and that is in the negative direction and that's why you have a minus kx. Now یہ جو ایکسٹرنل فورس ہے ہم اگر اس کو پلاٹ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کی ہوگی, let me just zoom out a little. Okay, تو similar to the other to the other graphs you know کہ positive ہارزونٹل ایکسس کے اوپر ایکس ریپرزینٹ کر دیں گے, ہارزونٹل پہ ایف ایکس, اینڈ اسٹارٹنگ فرام اوریجن بیکاز جب اوریجن پہ تھا ماس یا اسپرنگ کا اینڈ تو فورس بھی اس وقت زیرو اپلائی کی جا رہی تھی. ہاؤ ایور جیسے جیسے میں فورس اپلائی کر کے اس کی پوزیشن چینج کرتا ہوں تو اس کی فورس بھی بڑھ جاتی ہے, اینڈ دیٹ از جو مجھے مزید فورس لگانی پڑے گی, مزید اسٹریچ کرنے کے لیے جو فورس لگانی پڑے گی اٹس ایکچولی ڈفرینٹ, رائٹ. وی نو کہ اٹس ایکچولی گوئنگ ٹو بی گریٹر. تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورس ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے, ہر پوائنٹ پہ ایک نئی فورس ہے اینڈ اٹس گیٹنگ اسٹرانگر. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں یو کین سی کہ ٹائم کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو وی کین سی کہ جو ریلیشن ہے وہ لینئر ہے, اینڈ دیٹ مینس کہ ایف از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایکس given there is a constant and that constant is called the spring constant. That means it depends کہ string کتنا hard ہے. اوکے, تو آپ جو ہے پین کا جو اسپرنگ ہوتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے موو کرا سکتے ہیں, اسٹریچ کر سکتے ہیں, کمپریس کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو کار کے ویل کے جمپس میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفینیٹلی ہاتھ سے جو ہے کمپریس یا اسٹریچ نہیں کر پائیں گے. تو دیٹ آل ڈپینڈس کہ کے کی ویلیو کیا ہے, اینڈ دیٹ از دی اسپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو کیا ہے. Given this F یعنی کہ force we can find out the W کیا ہونا چاہیے, that is work کتنا perform ہونا چاہیے, and that's going to give you kx squared. That means جب ہم work کو plot کریں گے, let me just plot work, اگر میں work کو plot کروں گا it's going to give me a squared graph. تو that's good because یہ جو ہے W ہے with respect to x. اوکے, تو کسی فائنل پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو فائنل پوائنٹ پہ اس کی کوئی ویلیو کے ایکس ہوگی فورس کی, اور جو فائنل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایکس. سو دیٹس گڈ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں ہمیشہ اوریجن سے ہی موو کرنا چاہیے, بلکہ اگر کسی اور انیشیل پوزیشن پہ تھا, لیٹس سے x1 جو اوریجن پہ نہیں ہے, اینڈ یو جسٹ اسٹریچنگ اٹ فرام دیئر, دیٹ مینس کہ اگلا پوائنٹ جو ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا دیٹ چینج کو. سو ٹو فائنڈ دی ایریا انڈر دا کرو, یو نو کہ اس کا ایریا کس طرح سے معلوم کرنا چاہیے. یو نو کہ ٹرائنگل کیا بنا رہا ہے, اسکوائر کیا ہو گیا, ریکٹینگل کیا بنا رہا ہے. تو I'm just gonna draw a line here. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیا چیز ہے,
گراف ہے وہ ایکچولی ایک ریکٹینگل بنا رہا ہے, بٹ آل وی نیڈ از دس ایریا جو ایکچولی اس ٹرائنگل کا ہے. تو وی جسٹ گونا فائنڈ دی فارمولا, سوری we're just going to write down the value that is kx. oh یہاں بھی لکھی تھی, خیر anyways, so kx multiplied by x we get kx square, مگر یہ پورے ریکٹینگل کا ایریا ہوگا, and just to get the area of the triangle you know کہ you just divide it by 2. so similarly یہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے, you can just find this rectangle and this rectangle, اور اس ریکٹینگل کو جو ہے وہ ہاف کر دینا, بیکاز یو نیڈ دس ایریا ناٹ دس ون, یہ والا نہیں چاہیے آپ کو, یہ والا چاہیے. تو ہم جب یہ دونوں آ جائیں گے تو ان دونوں کو سم کر لیں گے ہم لوگ, اور ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو آ جائے گا, دیٹ مینس ٹوٹل ورک آ جائے گا آپ کے پاس. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو سالو دیز گرافس, رائٹ. تو پریکٹس کرو اس کی. Okay, so just to write it down as mathematically, you can also write it as an integral, or for solving you get this equation. Okay, تو question تھوڑا سا سر ٹیڑھا کرنا پڑے گا. work done on a spring versus work done by a spring. Now this is very remarkable because work done جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آبجیکٹ کے اوپر کون فورس لگا رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر ایک آبجیکٹ کے اوپر دو ایلیمنٹس ہیں جو فورسز اپلائی کر رہے ہیں, دین یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو فائنڈ ٹو کائنڈ آف ورکس, دیٹ از ورک ڈن بائی دی ایکسٹرنل فورس 1 اور ورک ڈن بائی ایکسٹرنل فورس 2. سو ان دس ایگزامپل ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ دو فورسز اپلائی کی جا رہی ہیں, ایک تو یہ اس ہینڈ کی وجہ سے یعنی کہ ایکسٹرنل فورس, اور ایک ہے انٹرنل فورس دیٹ از ڈیو ٹو دی اسپرنگ کانسٹنٹ. تو بیسیکلی ورک ڈن بائی اسپرنگ ہے وہاں پہ, اور ورک ڈن بائی ہینڈ یا پھر ایکسٹرنل ورک ڈن. اوکے, تو کیونکہ اس ایگزامپل میں ہیں تو لیٹس جسٹ سی کہ کون سا ورک پازیٹیو ہوگا اور کون سا ورک نیگیٹو ہوگا. نا سنس ڈسپلیسمنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں ہے اور ایکسٹرنل فورس بھی اسی ڈائریکشن میں ہے, دیٹ مینس کہ ایکسٹرنل ورک جو ہوگا وہ از گوئنگ ٹو بی پازیٹیو, اور جو ورک ڈن بائی اسپرنگ ہوگا ڈیورنگ دس موشن وہ ہونا چاہیے نیگیٹو. تو دیٹ آل میک سینس, کیونکہ جو وہ ہے اسپرنگ ہے, اٹ از گوئنگ ٹو ڈو نیگیٹو ورک تاکہ یہ جو چینج ان انرجی ہے اس کو ریڈیوس کر سکے. دیٹ آل میک سینس, رائٹ. دیٹس گڈ. اور اس کے بعد زیرو ہائٹ. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں تمام ورک کے سیناریوز پتہ ہیں, کرو پاتھ بھی پتہ ہے, اسٹریٹ پاتھ بھی پتہ ہے, کانسٹنٹ فورس بھی پتہ ہے, اور نان کانسٹنٹ یا پھر ویرینگ فورس بھی پتہ ہے. Now let's jump to another problem, and that is the potential. تو potential کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی جسٹ امیجن کہ آپ کے پاس کوئی آبجیکٹ اگر ایک پوائنٹ پہ رکھا ہے, تو لیٹس سے کہ کسی ہائٹ پہ رکھا ہے, کیونکہ ہم ایک ورلڈ کے اوپر ہیں, اور جسٹ ٹو بی آنیسٹ یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ ویری ویری لمیٹیڈ ہے, کیونکہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ نیچے زمین موجود ہے, اینڈ ایوری تھنگ مسٹ کم ڈاؤن بیکاز گریویٹیشنل فورس موجود ہے. سو جسٹ امیجن کہ ہمیں پتہ ہے گریویٹیشنل فورس کیا ہے. اوکے, تو ہم لوگ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہ رہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفائن کریں کہ اس آبجیکٹ کے پاس کیا چیز ہے. بیکاز جب وہ موو کر رہا تھا تو وی نو کہ اس کے پاس کائنیٹک انرجی تھی گیون بائی ہاف mv², رائٹ. مگر جب اس کے پاس ویلوسٹی 0 ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی انرجی نہیں ہوگی, یعنی کہ موشن میں کوئی انرجی نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ مینس کہ اگر آبجیکٹ ریسٹ میں ہو تو اس کا مطلب اس کے کوئی چینج ہی نہیں آیا اس کی انرجی میں, بیکاز ریممبر کہ جو ورک ہے اٹ از ڈیفائنڈ بائی اے ڈفرینس آف دی کائنیٹک انرجیز, رائٹ. تو لیٹس امیجن کہ جب باکس یہاں پہ ریسٹ پہ تھا ایٹ y1, رائٹ, اور پھر ہم نے اسے اوپر لے جا کے رکھا, دیٹ از ڈسپلیسمنٹ کی ہم نے, اور پھر ہم نے یہاں پہ y2 پہ رکھ دیا, اور یہاں پہ بھی ریسٹ میں ہے y2 پہ, اور y1 میں بھی ریسٹ میں ہے. سو یو کین سے کہ کائنیٹک انرجی ایٹ بوتھ پوائنٹس از ایکچولی 0. دین پھر جو ہم نے ورک پرفارم کیا تھا وہ کہاں گیا, رائٹ. بیکاز یاد ہے ہم نے جو ورک پرفارم کیا تھا دیٹ واز ڈسکورنگ دی چینج, دیٹ واز پروڈیوسنگ دا چینج ان دی کائنیٹک انرجیز. بٹ سنس دونوں اینڈس کے اوپر آبجیکٹ کیونکہ اسٹیٹک ہو گیا آ کے, تو دیر از نو ویلوسٹی, یعنی کہ ان دونوں پوائنٹس کے اوپر کوئی ویلوسٹی نہیں ہے, یعنی کوئی کائنیٹک انرجی نہیں ہے. دین وہ جو چینج ہے ورک کا وہ کہاں گیا, اینڈ دیٹس اے پرابلم.
sorry, that's not a problem basically, but that is going to force us in discovering something that is بالکل new. تو ہم جسٹ امیجن کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک گریویٹیشنل فورس میں آبجیکٹ کو موو کیا ہے، رائٹ. تو وی کین سے کہ ہم نے جو ہے کوئی فورس اپلائی کی ہے فار سم ڈسٹینس، رائٹ. اور وہ ڈسٹینس کیا ہے، لیٹس جسٹ کنسیڈر کہ وہ پاتھ کتنا تھا، رائٹ. تو وی کین جسٹ سے کہ اٹ از ایکچولی ایکولس ٹو y2 مائنس y1، رائٹ. اور جو فورس ہم نے اپلائی کی ہے، رائٹ، وہ کوئی آربیٹری سی فورس ہے، صحیح. اوکے، تو یہ کوئی ہو سکتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے ایف ادر، رائٹ. اوکے، یہ تو ہم نے ورک کیا ہے، رائٹ. ان لفٹنگ این آبجیکٹ، جب میں آبجیکٹ کو لفٹ کر رہا تھا تو میں پازیٹیو ورک کر رہا تھا، اور جو ہے یہ ورک میں نے پرفارم کیا ہے. واٹ اباؤٹ ارتھ؟ ارتھ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ کیا وہ بھی ورک پرفارم کر رہی تھی؟ تو جسٹ ٹیک اے پاز اور تھوڑا سا کوشش کرو اس مسئلے کو سالو کرنے کی کہ کیا ارتھ یعنی کہ ویٹ ویکٹر جو ہے وہ ورک پرفارم کر رہا تھا یا نہیں. سو بیسیکلی ارتھ جو ہے وہ بھی ایک پرفارم کر رہی تھی ورک، اینڈ دیٹس آبویس بیکاز دیر واز اے ویٹ فورس W ایکولس ٹو mg آن دس باکس، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورک ڈن بائی the earth is going to be negative because weight vector نیچے ہے اور displacement vector اوپر ہے, and that's why the W کی وجہ سے جو work done ہوا ہے وہ negative آئے گا. Okay, تو that's good, but what about the gravitational potential energy, right? تو at point 1 we know کہ جو اس کے لیے sorry اب weight کے لیے بنانا چاہیے مجھے. Let me get in eraser. Oops. Oh, صحیح ہے. Just let me write down the work done by weight. Okay, دونوں W ہیں تو don't confuse the two. So work done by the weight is actually equals y2 minus y1, that is the displacement. اوکے, تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وی نو کہ جو ویٹ ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی m ٹائمس g اینڈ دس از y2 minus y1, اینڈ دیٹ مینس جو ڈفرینس ہونا چاہیے بیکاز y2 از گریٹر دین y1, وی نو کہ جو ڈفرینس ہوگا یہ پازیٹیو ہوگا, رائٹ. بٹ دین وائی از ورک نیگیٹو؟ ورک نیگیٹو کیوں ہے؟ ویل دیٹس بیکاز یہاں پہ کوسائن فائی بھی ہے, رائٹ. سو وی ہیو اے کوسائن فائی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو سالو کریں گے فار 180 ڈگریز وی آر گونا گیٹ اے مائنس سائن. تو نیگیٹو اس پازیٹیو سائن کو بھول جاؤ, وی جسٹ گیٹ اے نیگیٹو سائن. تو ٹوٹل ورک جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا. اوکے, واٹ اباؤٹ دی پوٹینشیل انرجی؟ لیٹ می جسٹ ریموو دس فار اے سیکنڈ. اوکے, آئی گیس اٹس گوئنگ ٹو ریموو ایوری تھنگ, رائٹ. ہٹا دیا, یس. اوکے, تو پوٹینشیل انرجی معلوم کرتے ہیں. سو بیکاز اٹس اے ڈفرینس بٹوین دا 2 points اینڈ ہر پوائنٹ کے اوپر m ٹائمس g ٹائمس دیٹ ہائٹ پہ ہم لوگ لے سکتے ہیں اس کی پوٹینشیل انرجی. وی جسٹ گوئنگ ٹو سے کہ جو انرجی ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اٹ واز ایکچولی mg y1 اور اب جو ہے وہ ہو گئی ہے mg y2, رائٹ. تو ڈفرینس آف انرجی کیا آیا ہے؟ پہلے تھا یہ تھی انیشیل کنڈیشن اور یہ تھی فائنل کنڈیشن. تو دیٹ پرابلی مینس کہ جو پہلے پوٹینشیل انرجی تھی دیٹ واز ایکچولی گریٹر, اور یہ والی جو پوٹینشیل انرجی ہے دیٹ اٹ از ایکچولی لیس, رائٹ. تو گیون کہ جو ہے کائنیٹک انرجی پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ کیسی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوٹینشیل انرجی ایکچولی انکریز ہو گئی ہے فرام موونگ فرام y1 ٹو y2, اینڈ دیٹس وائی دی پوٹینشیل انرجی کے جو ڈفرینس ہے اٹ ہیز انکریزڈ. ہاؤ ایور جو ورک تھا وہ ڈیکریز ہوا ہے, یعنی کہ نیگیٹو ورک تھا. سو دیٹ واز لفٹنگ اپ. اگر ہم اس کو ڈراپنگ ڈاؤن میں دیکھیں تو وی کین جسٹ سالو دا سیم سچویشن, اور وی کین سے کہ جو ورک ہے وہ پازیٹیو ہے, اور ان دس کیس جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے وہ ایکچولی ڈیکریز کر رہی ہے. سو جسٹ امیجن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میتھمیٹیکلی ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں
کہ جو گریویٹیشنل گریوٹی کی وجہ سے جو ورک ٹوٹل پرفارم ہوا ہے اٹ از ایکچولی دا ڈفرینس بٹوین دا ٹو energies between the 2 points, right? So this was potential energy at point 1 and this was potential energy at point 2. So now you have u gravitation 1 minus u gravitation 2 and that's okay because we know کہ جو work تھا وہ تھا actually negative, right? So we get some kind of a trade off between the two signs, that is work اور جو change in potential energy ہے. اگر پوٹینشیل انرجی پازیٹیو ہوتی ہے تو ورک نیگیٹو ہوتا ہے, اگر ورک پازیٹیو ہوتا ہے تو پوٹینشیل انرجی نیگیٹو ہوتی ہے. دیٹ مینس دیر از اے ٹریڈ آف دی سائن اینڈ سو وی گیٹ دس سائن کنورژن دیٹ ورک ڈن بائی گریوٹی از ایکچولی اکول ٹو دی نیگیٹو آف دی چینج ان دی گریویٹیشنل پوٹینشیل. Okay, so now we have another definition for work, that is the negative change in the potential energy. That's okay because definition of the main definition for the work was just the change of energy. Potential energy سے negatively related ہے اور جو kinetic energy تھا اس سے positively related ہے. That's okay. However جو ہم لوگوں نے ان ایگزامپلس کے اندر اوریجن چوز کیا ہے اور جو فائنل اور انیشیل پوائنٹ چوز کیے ہیں, ہائٹ زیرو ہائٹ جہاں پہ چوز کی ہے, اٹ از آل آربیٹری. آپ لوگ کہیں پہ کچھ بھی لے سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. سو اٹ از آل آربیٹری بیسیکلی. Okay, so with that now we have a gravitational potential. So now we can actually go ahead and calculate all the energy change that is produced by a changing position of a body inside a gravitational field. So اگر جسٹ امیجن کرو کہ صرف گریویٹیشنل فورس ہی ایک فورس ہے جو کام کر رہی ہے باڈی کے اوپر, دین دیٹ وڈ مین کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل جو ہوگا اس کا پہلا کسی فرسٹ پوزیشن پہ, اور جو اس کی کائنیٹک انرجی ہوگی فرسٹ پوزیشن پہ وہ چینج ہو جائے گی آفٹر سم ٹائم ڈیو ٹو سم ورک انٹو K2 اینڈ گریویٹیشنل and the gravitational potential at the second point. So that the whole quantity is called the mechanical energy, total mechanical energy, or between the and during the transition between the point 1 and 2 یہ دونوں جو ہے سیم رہیں گے. that is the sum جو ہے وہ سیم رہے گا. however K1 اور K2 میں فرق ہو سکتا ہے, gravitational 1 and gravitational potential 2 کے اندر definitely change ہو سکتا ہے, but that only depends کہ موشن کس طرح کی ہے. لیٹس سے کہ اگر ایک ہاریزونٹل موشن ہوگی then we know کہ جو gravitational potential ہے وہ چینج نہیں ہوا. in that case the kinetic energy 1 is equal to kinetic energy 2, اور in that case جو ٹوٹل ورک ہوگا بیسیکلی وہ گریویٹیشنل پوٹینشیل نہیں کرے گا. اینڈ دیٹس گڈ بیکاز آپ دیکھیں کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل نے کوئی ورک نہیں کیا, اینڈ دیٹس وائی دا K1 potential energy 1 kinetic energy 1 and kinetic energy 2 for gravitational force is actually equal. So that means gravitational potential نے کوئی کام ہی نہیں کیا because the object was moving horizontally. However اگر ایک object vertically move کرتا ہے, and that means gravitational potential میں کوئی work ہوتا ہے, then this relation is actually valid. Okay, تو میں just remember this relation کیونکہ یہ آگے بہت زیادہ کام آئے گا. Okay, another thing, یہ کیوں لکھا ہے, let me just yes. تو اگر گریویٹیشنل فورس کے علاوہ بھی کوئی فورس ہو, ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ جو ٹوٹل میکینیکل انرجی ہے وہ چینج ہو جائے گی, اینڈ جو پہلے جو ان دونوں کا سم تھا وہ فائنل اور انیشیل سم دونوں سیم نہیں ہوں گے, اینڈ دیٹ مینس کہ کوئی اور چیز بھی ایڈ ہوگی, اور وہ جو چینج آ رہا ہوگا وہ کسی ادر کائنڈ آف فورس سے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ جو ٹوٹل انرجی تھی دیٹ ڈز ناٹ ریمین چینج سیم, اینڈ وی کین سے کہ ٹوٹل میکینیکل انرجی بفور اینڈ ٹوٹل میکینیکل انرجی آفٹر آر اونلی ایکول. اگر ہم لوگ کوئی ایکسٹرا پارٹ یہاں پہ ایڈ کریں اینڈ دیٹ ول بی دا ورک ڈن بائی سم ادر فورس, اور وہ ورک کس طرح کا ہوگا وی ڈونٹ ریئلی نو دیٹ, کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہے یہ کائنیٹک انرجی کی فارم ہے ½mv², یہ ہے mg/y1 جو بھی فارم ہے, رائٹ. تو اور اس کے علاوہ جو ورک ڈن بائی ادر
فورسز ہیں وہ ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم کیسا ہے, وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ مینس کہ ہم لوگ اس ایکویشن کو, یہ مور جنرل ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے ایسے سسٹم سالو کر سکتے ہیں جہاں پہ گریویٹیشنل پوٹینشیل کے علاوہ بھی ان نون فورسز موجود ہیں جو بیسیکلی ریئلسٹک پرابلم سے زیادہ قریب ہے. دیٹ مینس کہ اگر ایک آبجیکٹ ہوا میں اوپر سے گرتا ہے تو وی نو کہ دیر از اے کائنڈ آف اے ڈریگ, تو ہوا جو ہے اس کے اوپر فرکشنل فورس اپلائی کرتی ہے, اینڈ دیٹ مینس جو فرکشنل فورس کام کرے گی اینڈ دیٹ ورک از ایکچولی ورک ڈن بائی ادر فورسز. ہاؤ ایور ہم لوگوں کو ایک نیا ضرور مل گیا ہے انرجی لا, اینڈ دیٹ از وی کین سے کہ ٹوٹل انرجی جو ہے سسٹم کی وہ ہمیشہ کنزرو رہے گی. اینڈ دیٹ مینس کہ جو ٹوٹل انرجی آف دی آئسولیٹڈ سسٹم ہے وہ ہمیشہ سیم رہے گی, یا پھر وی کین سے کہ ٹوٹل انرجی آف دی گلوبل ہول یونیورس جو ہے وہ سیم رہے گی. دیٹ از وی کین سے کہ ڈفرینس ان کائنیٹک انرجی پلس دا ڈفرینس ان پوٹینشیل انرجی پلس دا ڈفرینس ان انٹرنل انرجیز وہ بھی جو ہے سیم رہے گا. یو کین جسٹ ڈینوٹ ڈفرینس آف پوٹینشیل انرجی بائی ورک ادرز. اور پوٹینشیل انرجی کا فرق کیسے آئے گا؟ یو کین جسٹ ٹیک دس تھنگ ٹو دیٹ سائڈ, یو کین جسٹ سی کہ یہ ڈفرینس کی فارم میں لکھی ہوئی ہے. بیسیکلی یہ دونوں سیم ایکویشنس لکھی ہوئی ہیں. سو دیٹس اٹ فار لا آف کنزرویشن آف مومنٹم, لا آف کنزرویشن آف انرجی. اینڈ اٹس کائنڈ آف این ایزمپشن جو ہم لوگ بنا رہے ہیں اپنی یونیورس کے بارے میں کہ واقعی جو ہے یونیورس کے اندر انرجی کنزرو رہتی ہے. Okay, anything else? Okay, so there is another caution that I think you should study. It is to what body does the gravitational energy belong? Oh yeah, gravitational potential صرف ایک body کا phenomena نہیں ہوتا ہے, it requires at least two bodies. So that means ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ایک object کے پاس ایک gravitational energy ہے, and that's not true, because اس system کے پاس ایک potential energy ہے. رائٹ, تو دونوں آبجیکٹس جن کو ہم نے دور کیا ہے, ڈسٹینس ان کے درمیان کریٹ کیا ہے, وہ دونوں کے دونوں آپ واپس اس انرجی کو کم کرنے کے لیے پورا کام کریں گے. اٹس ناٹ کہ جو ہے صرف آبجیکٹ نیچے آ رہا ہے, اٹس آلسو کہ ارتھ بھی اوپر آنے کی کوشش کرے گی. سو اٹس بوتھ کائنڈ آف تھنگ جو ہم نے پہلے بھی جو لیکچرز ہیں ان میں دیکھی تھی. تو جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کے اندر انرجی ہمیشہ کنزرو رہتی ہے, اینڈ دیٹس وائی وی کین سے کہ گریویٹیشنل فیلڈ جو ہے وہ بیسیکلی کنزرویٹیو فیلڈ ہے, اینڈ دیٹس ویری گڈ. ہم اس کنزرویٹیو فیلڈ کے بارے میں آگے بھی پڑھتے ہیں. تو ہم جسٹ امیجن کہ اندر پوٹینشیل جو بیسیکلی اسپرنگ کے اندر موجود ہوتا ہے. تو جسٹ فار این ایگزامپل, جیسے کہ ماس ایک اٹیچڈ ہے ایک اسپرنگ کے ساتھ, وہ پہلے x1 پہ تھا, پھر ڈسپلیسمنٹ ہوئی x2 پہ چلا گیا. دیٹس کول, دیٹس گڈ, رائٹ. اور اس کیس میں ہم لوگ اس کیس میں ہم چلو پہلے ڈائیگرام سمجھ لیتے ہیں. ایک اور چیز ہے, پھر جب ہم یہاں سے اسے ریلیز کریں گے, دیٹ مینس کہ اسپرنگ جو فورس لگائے گا اس کی وجہ سے موشن ہوگی, اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ٹورڈس دی اوریجن ہونی چاہیے. اینڈ دیٹ مینس کہ اس کے بعد یہ اسٹریچ کے بعد کمپریس ہو جائے گا, اینڈ دیٹ مینس کہ اب اسپرنگ کی جو فورس ہے وہ دوبارہ اوریجن کی طرف ہو جائے گی. دیٹ مینس اس کو دوبارہ اوریجن کی طرف لانے کی کوشش کرے گی, اور ڈسپلیسمنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں ہوگی. تو دیٹ از دا ڈائیگرام جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اوکے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورک کون چیزیں کر رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ورک ایکچولی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ پرفارم کر رہا ہے. تو وی کین سے کہ ورک ڈن بائی اسپرنگ کیا چیز ہے, اینڈ دیٹ مینس کہ اسپرنگ نے کیا ورک کیا ہے. تو ٹو کیلکولیٹ دیٹ یو جسٹ نیڈ اے فارمولا فار دا ورک, اور جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورک ڈن بائی دا اسپرنگ it actually comes out to be half kx1 squared minus half kx2 squared. There's another thing جو ہم لوگ کہیں گے work done on spring کتنا ہے, اور on spring جو ہے وہ basically half kx2 squared minus half kx1 squared آئے گا. Now notice the difference کہ یہاں پہ ہے x2 minus x1, اور اس کیس میں ہے x1 minus x2. Now یہ نیگیٹو سمبل کا سائن کیوں چینج ہو رہا ہے؟ آئی تھنک یو کین جسٹ لک ایٹ دس ڈائیگرام اینڈ جسٹ امیجن کہ ہونا کیا چاہیے, ہو کیا رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. بیکاز ان دس کیس ورک ایکچولی ہو رہا ہے اسپرنگ پہ, اینڈ دیٹ مینس ورک ڈن آن اسپرنگ کی کنڈیشن یہ ہے
and this is the condition for work done by the spring. Now just focus और इस फॉर्मूले को दोबारा लिखने की कोशिश करो और मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों आ रहा है इस तरह से. ओके तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. ओके तो हम लोग शायद इससे पहले देख चुके हैं. वेट. So by using the graph that we just plotted for the spring constant, just straight line याद होगा, तो उसको जो है प्लॉट करते हुए उसको देखते हुए यू कैन जस्ट से कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट ईच पॉइंट इन द मोशन वो बेसिकली हाफ के एक्स स्क्वायर हो सकती है. और बेसिकली यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी और एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकता है और एक्स लेस दैन भी ज़ीरो हो सकता है बिकॉज ओरिजिन इज़ एट द सेंटर. सो एक्स जो है बेसिकली वो कोई भी वैल्यूज़ ले लें, इट डजेंट मैटर बिकॉज एक्स के ऊपर स्क्वायर है. तो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों तरफ सेम रहेगी ताकि चाहे वो स्ट्रेच हो रहा हो चाहे वो कंप्रेस हो रहा हो स्प्रिंग, इट डजेंट रियली मैटर. तो इलास्टिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगी. हाउएवर इनकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें डिफरेंस ज़रूर आएगा. तो दैट मीन्स जो वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स है वी कैन जस्ट से कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द हाफ के x1 माइनस द हाफ के x2. अगेन इस फिगर को जो है इमेजिन करो और जस्ट सोचो कि किस तरह से इसको या बेसिकली इन दोनों को देखते हुए यू कैन इमेजिन कि दोनों पॉइंट्स जो हैं उनमें किस तरह से डिफरेंस निकालेंगे एंड यूल फाइंड कि जो डिफरेंस आ रहा है वो अगेन इज़ इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू दी वर्क डन बाय द इलास्टिक फोर्स. तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इलास्टिक फोर्स का भी वर्क जो है इसी तरह से आ रहा है. और बेसिकली वर्क डन और जो पोटेंशियल है इनके दरमियान हमेशा जो नेगेटिव रिलेशन आता है वो सिर्फ इस वजह से आता है कि जो जो पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव हो तो नेगेटिव वर्क आता है. अगर यही जो रिलेशन है ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, ये अगर मैं रिपल्जन कर लूँ तो वर्क डन और जो चेंज इन पोटेंशियल है वो एक्चुअली पॉजिटिव रिलेशन में आ जाएगा. सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग. एक्चुअली ये नेचर बता रहा है नेचर किस तरह की है इस मोशन की, एंड दैट इज़ स्प्रिंग के अंदर ये हमेशा सेंटर की तरफ या ओरिजिन की तरफ अट्रैक्टिव होता है और जो ग्रेविटी है वो हमेशा दोनों मैसेस आपस में अट्रैक्टिव बिहेव करते हैं. तो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ मैथमेटिकल जंबल नहीं है बल्कि ये एक्चुअली जो है हमें फिज़िकली बता रहा है कि एक्चुअली मोशन किस तरह से परफॉर्म होनी चाहिए. सो दैट्स गुड. हम इसके साथ जो है बना सकते हैं ग्राफ. ओके तो दैट वाज द पोटेंशियल जो अभी हमने देखा था, और पोटेंशियल इज रिलेटेड विद के एक्स स्क्वायर एंड दैट मीन्स वी हैव ए पैराबोलिक कर्व इन विच दोनों साइड्स पे जो पोटेंशियल है वो बेसिकली नेगेटिव रहेगा. हाउएवर एक्स पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो इट डजंट रियली मैटर. सो दिस इज हाउ द इलास्टिक पोटेंशियल कैन एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड. ओके हम लोग फोर्स और पोटेंशियल के दरमियान भी फ़र्क ऑफ कोर्स ज़ाहिर कर सकते हैं, मगर उससे पहले हमें एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी, वो ये कि जो इलास्टिक फोर्स है ये भी कंजर्व होती है. सो जस्ट इमेजिन कि टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है और उसमें है इलास्टिक फोर्स, राइट. तो जब ये काम करेगी तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी, एंड दैट मीन्स कि जब पोटेंशियल एनर्जी किसी एक जगह पे होती है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो किसी दूसरे पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और किसी और काइनेटिक एनर्जी में. सो दैट मीन्स दिस इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1, दिस इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2. जस्ट कीप इन माइंड कि हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस, मगर अगर फ्रिक्शन हो तो यू नो क्या होना चाहिए इसके साथ. हाउएवर गिवन के जो है एनर्जी टोटली कंजर्व रहती है इस सिस्टम में भी, तो वी कैन से कि इलास्टिक फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. तो दैट्स वेरी गुड बिकॉज अब हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस को जो है टैकल कर सकें. सो इन अ सेंस ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स तो मौजूद हैं, मगर वी कैन जस्ट कैन डू इट शॉर्ट पे. इन समरी वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म करेगी उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी बेसिकली. तो द फर्स्ट वन इज़ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यूज़. और आप देख सकते हैं कि हम यही कर रहे थे, द फाइनल वैल्यूज़ और इनिशियल वैल्यूज़ इन्हीं से हमेशा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे, और दैट्स वेरी गुड. तो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, राइट.
اوکے تو اٹ از ریورسیبل اینڈ دیٹ اونلی میک سینس کہ جب آپ کے پاس انرجی کنزروڈ ہے فرام پوائنٹ 1 ٹو پوائنٹ 2، دیٹ مینس کہ اگر آپ اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ٹوٹل انرجی جو ہوگی وہ جسٹ پوائنٹ 2 سے پوائنٹ 1 کی طرف آئے گی، اینڈ دیٹس دا تھنگ کہ یہ ریورسیبل ہے. ہاؤ ایور اگر کوئی اور فورس بھی انوالو ہو تو انرجی لیک ہو جائے گی، اینڈ دیٹ مینس کہ ٹوٹل فورس جو ہے وہ کنزرو نہیں ہوگی، اینڈ دیٹ مینس کہ آپ کو ریورس کرنے کے لیے دوبارہ انرجی اسے دینی پڑے گی. تو دیٹس ویری گڈ بیکاز اوکے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات میں کہوں گا، وہ یہ کہ جیسے امیجن کہ بغیر فرکشن کے اگر میں آبجیکٹ کو یہاں سے ریلیز کروں گا اور یہ موو کرنا شروع کرے گا تو یہ کمپریس ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ واپس آئے گا، اینڈ یو نو کہ تھوڑی دیر بعد یہ واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائے گا جہاں سے میں نے اسے ریلیز کیا تھا. تو جسٹ آنسر می دس کہ اب مجھے اس پوائنٹ پہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ کو صرف اس کی ڈائیگرام شو کروں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ریلیز ہو رہا ہے یا پھر یہ کمپریس ہو کے واپس آ چکا ہے؟ آف کورس آپ نہیں بتا پائیں گے بیکاز اٹس اے اسٹیٹک فگر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی انرجی اتنی ہی ہوگی جس وقت میں نے اس کو ریلیز کیا تھا. تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اٹ ڈزنٹ گیو یو اینی ہنٹ کہ کہاں سے جو ہے پروسیس اسٹارٹ ہو رہا ہے، اینڈ دیٹ مینس اٹس کین آل بی ریورسڈ ایزیلی. Okay, third point, it is independent of the path of the body, depends on only the starting and the end point. So first point کو ہی ہم نے جو ہے third point میں convert کیا، and that means کہ اگر آپ اس point سے شروع ہو رہے ہیں اور اس point پہ جو ہے آپ ختم ہوتے ہیں، that means کہ آپ کی جو potential energy difference ہے it's going to be between these two points. اور یہاں تک آپ پہنچے کس سے ہیں یہ اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ یوں پہنچے ہیں کہ آپ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ پہنچے ہیں. وی ریلی ڈونٹ میٹر کہ آپ کتنے عرصے میں پہنچے ہیں، 10 سال میں پہنچے ہیں کہ 10 سیکنڈ میں پہنچے ہیں، یو جسٹ وینٹ فرام دس پوائنٹ ٹو دس پوائنٹ اینڈ دیٹس اٹ. آپ کی جو پوٹینشیل انرجی میں فرق ہوگا وہ اتنا ہی رہے گا، اینڈ دیٹس اور یہ آف کورس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دیٹ از اونلی دا کیس جب کنزرویٹو فیلڈ کے اندر آپ موجود ہوں گے. دیٹ مینس لائک الاسٹک کے اندر یا پھر گریویٹیشنل کے اندر یا پھر اگر کوئی اور ہو اس طرح کی تو دیٹس سم تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ. اور پوائنٹ نمبر 4 از وین دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈ پوائنٹس آر دا سیم، دیٹ مینس آپ یہاں سے شروع ہوئے تھے اینڈ یو جسٹ وینٹ بیک ہیئر. تو پوائنٹ 1 اینڈ پوائنٹ 3 بول رہے ہیں آپ کو کہ initial اور final point same ہے. that means the difference between initial and final point is 0 and that means the total work is actually 0. تو اگر آپ پورا کوئی آرک گھوم کے آ جاتے ہیں یا پھر آپ کسی چیز کو جو ہے اٹھاتے ہیں زمین کے اوپر اور تھوڑی دیر بعد اسے واپس اسی ہائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ٹوٹل ورک جو ہے وہ آپ کا 0 ہے. تو ان اے سینس کہ آپ کے گھر پہ جو صوفہ ہے جس کو آپ موو کرتے ہیں تو آپ اس کو ہلکا سا اٹھاتے ہیں اور اسے موو کرتے ہوئے لے جاتے ہیں اور جہاں پہ امی بولتی ہیں وہاں پہ آپ رکھ دیتے ہیں، رائٹ. تو کیونکہ انیشیلی جس ہائٹ پہ تھا اور فائنلی جس ہائٹ پہ تھا صوفہ وہ دونوں کیونکہ سیم ہیں تو یو ہیو ایکچولی ڈن نو ورک، رائٹ. تو زیادہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اتنا سارا کام کیا تھا. یو ہیو ڈن نتھنگ ایکچولی ان فزکس. تو when only forces that do work are conservative, that means جو conservative forces کام کریں گے یعنی gravitational اور elastic, that means کہ total mechanical energy جو ہے وہ ہمیشہ constant رہے گی. that is E is equals to K plus U. now کچھ ڈیریویشن ٹائپ کا اسٹیپس ہیں لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. however جو ہم نے انٹیگرل فارم کی تھی اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے، لیکن جب ہم اسے سالو کرتے ہیں اگر دل چاہ رہا ہو تو یو کین جسٹ گو ہیڈ اینڈ سی ان دا بک، فائنڈ ان دا بک کہ یہ کہاں پر موجود ہے. مگر ایک اور ریلیشن ہے کنزرویٹو فورسز کا کہ جب بھی جب بھی پوٹینشیل جو ہوتا ہے وہ کنزرویٹو ہوتا ہے دیٹ ریکوائرس کہ ایک فورس بھی ہونی چاہیے جو کنزرویٹو ہوگی. تو گریویٹیشنل پوٹینشیلس کے اندر گریویٹیشنل فورسز ہوتی ہیں اور گریویٹیشنل فورس اور گریویٹیشنل پوٹینشیل کا the relation is force which is a function of the displacement or any dimension جس کے اندر بھی displacement ہو رہی ہے is equal to the negative of the change of that potential function. This is the conservative potential function. تو یہ gravitational potential function definitely defined ہوتا ہے ہر conservative field کے اندر، اور جو arbitrary fields ہوتی ہیں اس کے اندر یہ defined نہیں ہوتا ہے. So that's the thing to remember. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر defined potential کے لیے ہم اس کا derivative بھی لے سکتے ہیں and that will give you a force for that conservative
field. تو جسٹ امیجن کہ اگر میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں فار گریوٹی تو آئی کین جسٹ رائٹ ایم جی in this case it is going to be y. So I'm just going to take a derivative, but I'm going to take a derivative with respect to y. Actually you should know کہ یہ جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے یہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. تو جسٹ امیجن کہ ایک جنرل جو پوٹینشیل فنکشن ہوگا اٹ کین بی یو اے فنکشن آف ایکس وائی اینڈ زی. تو یہ تینوں کا فنکشن ہو سکتا ہے رائٹ, ایک جنرل جو فنکشن ہوگا. اور پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیونکہ یہ ملٹیپل ویریبلس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے, وی گوئنگ ٹو ہیو ٹو ٹیک اے پارشل ڈفرینشیل, اور پارشل بائی ایکس, پارشل بائی وائی, پارشل بائی زیڈ کا ٹوٹل ڈیریویٹیو لے کے ہم پلس کریں گے, اور نیگیٹو سائن باہر ہے. یہ جو ڈیریویٹیو ہوتا ہے یو شوڈ نو کہ اس کو جو ہے ہم لوگ گریڈینٹ سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از جو چینج ریپرزینٹ کرتا ہے کہ چینج کس طرح کا ہے. اور اس کی جو میتھمیٹیکل فارم ہے اس کو ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو لینگویج, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فورس ہوتی ہے کنزرویٹو فیلڈ کی, اٹ از آلویز ڈائریکٹڈ ٹو دی نیگیٹو آف دی سلوپ, یعنی کہ چینج آف دی پوٹینشیل فنکشن. Just let us continue on the example with the gravitational energy. So this was mgy, right? So this is all magnitude. باہر لگا ہوا ہے ایک مائنس سائن. جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو وی نو کہ y جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اینڈ وی آر لیفٹ ود اونلی مائنس ایم جی. اور یاد ہے یہ کیا ہوتا ہے, دس از دی گریویٹیشنل فورس, رائٹ. تو گریویٹیشنل فورس سوری اس پوٹینشیل کے لیے فورس جو ڈیفائنڈ ہے وہ اس فارمولے سے پرفیکٹلی ڈیفائنڈ ہے, اینڈ یو کین جسٹ اگر یاد نہیں آ رہی تو آپ اس میں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو دیٹس پریٹی نیٹ بیکاز ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو سم اپ ویری نیٹلی کہ کس طرح سے فورسز پوٹینشیل سے انوالوڈ ہیں, اور نیگیٹو سائن کا کیا مطلب ہے. نیگیٹو سائن صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پوٹینشیل جو ہے وہ اٹریکٹیو نیچر کا ہے, اور اگر ریپلسو نیچر کا ہوگا سو اٹس گوئنگ ٹو بی پازیٹیو. اور اگر یہ پازیٹیو ہوگا تو یو کین جسٹ سی کہ اگر فورس کے سائن میں پازیٹیو لگا دوں دیٹ مینس کہ آبجیکٹ جو ہے اوپر کی طرف جائے گا, اور ارتھ اور دیٹ آبجیکٹ کے درمیان فورس بڑھ جائے گا, مگر دیٹس ناٹ دا کیس ہیئر. تو یا وی کین کم بیک ہیئر, اور لیٹ می جسٹ اریز دس پارٹ. اوکے, تو دس واز دا پوٹینشیل فار دی الاسٹک انرجی. ہم اس کے لیے فورس بھی پلاٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از فورس از اکول ٹو مائنس ڈی یو بائی ڈی ایکس ایکولس کے ایکس ہوگی, آف کورس کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایکس ہے. اوکے, تو دیٹ مینس کہ اٹ از اے نیگیٹو آف دی سلوپ آف دس یو, اور اگر آپ اس پارٹ پہ دیکھیں تو اٹ از ایکچولی سلوپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, رائٹ, دس پارٹ پہ. اور اس پارٹ پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی یہاں پہ ایکچولی نیگیٹو ڈائریکشن میں بڑھتا جا رہا ہے, رائٹ. تو یہ مزید اور نیگیٹو ہے, یہ تھوڑا کم نیگیٹو ہے, یہ تھوڑا کم نیگیٹو ہے, یہ زیرو ہے ایٹ پوائنٹ زیرو. سو دیٹ مینس اوریجن کے اوپر میں سے زیرو لکھ سکتا ہوں, پھر یہ سلوپ بڑھ گیا, پھر اور بڑھ گیا, پھر اور بڑھ گیا, اور بڑھ گیا. تو لیکن یہ بڑھ تو گیا ہے, ریممبر کہ یہاں پہ ایک مائنس سائن بھی لگا تھا, تو اس کی ویلیو بڑھ تو رہی ہے مگر نیگیٹو ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہے ادھر, اور ادھر کیونکہ پہلے ہی نیگیٹو میں تھا سلوپ اور یہ بڑھتا جا رہا ہے, تو دیٹ مینس اس نیگیٹو سائن کی وجہ سے یہ پلس ہو گیا, اس نیگیٹو سائن کی وجہ سے یہ جو ہے واپس بڑھتا جائے گا, پازیٹیو میں بڑھے گا اب کی بار, مگر یہ بڑھتا جائے گا. تو دیٹ میکس ٹوٹلی سینس کہ فورس کس طرح کی ہے گیون کہ پوٹینشیل کس طرح کا ہے. اندر ایگزامپل ہم سالو کر سکتے ہیں فار پوٹینشیل گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی, اور گیون کہ اس کی جو نیچر ہے, اس کا جو فنکشن ہے, اٹ از ایم جی وائی, دیٹ مینس وائی کے ساتھ یہ پازیٹیولی بڑھتا جائے گا, رائٹ. اٹس جسٹ اے لینئر ریلیشن, اور جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے وی آر گونا فائنڈ کہ ایف جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے, اٹ از ناٹ اے فنکشن آف وائی اینی مور, اور اٹ از جسٹ مائنس ایم جی. تو ایم جی تو ہے یہاں پہ, اینڈ دیٹ مائنس ریپرزینٹس کہ یہ اوریجن سے نیچے پلاٹ ہوگا. سو دیٹس اٹ ویری ویری کول, بیکاز ہم نے جو ہے انرجی, ورک اور پوٹینشیل سب کا ریلیشن معلوم کر لیا ہے. اوکے, تو جسٹ فار این ایگزامپل ہمارے پاس ایک اور آربیٹری پوٹینشیل فنکشن ہے. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل فنکشن ہے, تو اس کے یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, بٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ منیماز ہیں اور کچھ میکسیماز ہیں.
ریممبر کہ یہ جو منیما تھا الاسٹک پوٹینشیل میں دیٹ ریپرزینٹس کہ فورس جو ہے وہاں پہ زیرو ہے، اینڈ دیٹ مینس اگر آبجیکٹ اس پوٹینشیل کے اوپر موجود ہے تو جو اس کی فورس ہوگی وہ بیسیکلی اس کے اوپر زیرو لگ رہی ہوگی، کوئی نیٹ فورس نہیں ہوگی اس پوٹینشیل کی وجہ سے، اینڈ دیٹ مینس کہ وہاں پہ وہ بیسیکلی اسٹیبل ہوگا یا پھر کسی قسم کی کسی قسم کی اسٹیبلٹی ہوگی اس میں. تو جیسے امیجن کہ یہ ہمارے پاس کرو ہے اور اس کے کتنے منیماز ہیں اور میکسیماز ہیں. تو ایک منیما یہ ہے، ایک منیما جو ہے یہ ہے، ایک میکسیما یہ ہے اور ایک میکسیما یہ ہے. تو دو میکسیماز ہیں، دو منیماز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 4 پوائنٹس ہیں جہاں پہ سلوپ زیرو ہے. اینڈ دیٹ مینس کہ ہم لوگ جب اس کی فورس پلاٹ کریں گے وی کین جسٹ سے 0.4 ڈاٹس with force is equal to 0. however یہ کس طرح کے ہونے چاہیے، لائن یہاں سے آئے گی اس کے اوپر یا یہاں سے کراس کرے گی، یہ پتہ کرنے کے لیے ہمیں پوٹینشیل کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. سو جسٹ امیجن کہ جو لیول ہے ہائیسٹ لیول جو ہے میکسیما وہ ہے انرجی 3 کا نام دیا اسے، ٹھیک ہے. تو اگر آبجیکٹ جو ہے وہ انرجی 3 کے درمیان ہے، اگر ٹوٹل انرجی جو ہے آبجیکٹ کی وہ انرجی ای اور E3 کے درمیان ہے، ٹوٹل انرجی ای ہے یہ، اٹ از گریٹر دین E3، مجھے لگا یہ برابر ہے، تو ٹوٹل انرجی برابر ہے، بڑی ہے، گریٹر ہے E3 سے، دیٹ مینس اس کے پاس تمام انرجیز ہیں اوپر والی، تو یا جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انرجیز لے سکتا ہے اوپر والی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارٹیکل ہے وہ اسکیپ کر سکتا ہے x4 کو، دیٹ از اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ اسکیپ کر سکتا ہے اور وہ کہیں اوپر جا کے بیٹھ سکتا ہے کہیں بھی، ٹھیک ہے. اوکے ایک چیز اور، یہ جو پوٹینشیل میں دکھا رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ اصلی میں کوئی پوٹینشیل بنا ہوا ہے جس میں آبجیکٹس یعنی کہ بال رول کر سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اٹس جسٹ اے میتھمیٹیکل فنکشن. اوکے another thing to note is کہ اگر E اور E ٹوٹل انرجی برابر ہو E2 کے، دیٹ از یہ انرجی ہے اگر، تو جسٹ سی کے ہوگا کیا، اگر انرجی اتنی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ x4 پہ پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ پہنچ سکتا ہے x2 پہ پہنچ سکتا ہے، x1 پہ بھی پہنچ سکتا ہے، x3 پہ بھی پہنچ سکتا ہے. تو اس لیول کے نیچے جتنی بھی انرجیز موجود ہیں ان تمام کو یہ obtain کر سکتا ہے، ان تمام کو یہ اٹین کر سکتا ہے. that's pretty cool. اور اگر انرجی E1 کے برابر ہے، دیٹ از اتنی ہے، تو یو نو کہ یہ اس کے باہر نہیں جا سکتا، دیٹ از یہ x2 پہ بھی نہیں جا سکتا، x3 پہ بھی نہیں جا سکتا یہ، اور یہ صرف ایک ہی پوٹینشیل منیما پہ اوپر ہوگا، اور دیٹ از x1 رائٹ. اور اگر ایٹ x اس کی انرجی ہی E0 ہے تو یہ ہمیشہ x1 پہ ہی رکا رہے گا. دیٹس pretty cool بیکاز صرف انرجی فنکشن کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ کس طرح بیہیو کرے گا. سو دیٹ میکس ٹوٹل سینس. another thing to notice is کہ اس پوائنٹ پہ x1 اور x2 پہ جب آبجیکٹ ہوں گے تو اس کے اراؤنڈ اس لیفٹ پہ اور رائٹ پہ جو پوٹینشیل ہے وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. دیٹ مینس کہ جو فورس ہے وہ کیا ہوگی، وہ پوٹینشیل جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، رائٹ. اس سائڈ پہ جائیں تو آپ پوٹینشیل انکریز ہو رہا ہے، اس سائڈ پہ جائیں تو پوٹینشیل انکریز ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ فورس جو ہوگی وہ ایکچولی الٹی ہوگی، رائٹ. تو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ نیگیٹیولی انکریز ہو رہا ہے، تو یعنی کہ فورس جو ہے پازیٹیو ہوگی. دیٹ مینس کہ فورس پش کرے گی اسے ایٹ x1، اور اگر آبجیکٹ اس سائڈ پہ ہوگا تو فورس اسے پش کرے گی ایٹ x1، رائٹ. تو یہ دونوں سائڈ پہ اسی طرف پش کرے گی. however جب یہ x2 کے اوپر ہوگا، x2 سے قریب ہوگا یا x2 کے اوپر ہوگا، تب دو فورسز اس کو اوے کی طرف پل کرنا چاہیں گی، مگر دس پوائنٹ از کالڈ انسٹیبل ایکویلیبریم. دیٹ از ایک جسٹ امیجن کہ آپ نے ایک ہل کے اوپر ایک بال رکھی ہے، رائٹ. تو یو نو کہ یہ اسٹیبل ہے، رکی ہوئی ہے، مگر یو نو کہ اگر آپ اسے تھوڑا سا دھکا دیں گے تو وہ رول ہونا شروع کر دے گی اور وہ اس ہل سے جو ہے نیچے کی طرف گر جائے گی. تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریپرزینٹیشن فار دس پوائنٹ کہ یہاں پہ بھی فورسز جو ہیں اسے نیچے کی طرف یا اوے جو ہے اس سے دور کرنا چاہ رہی ہیں، مگر اٹ از ان ایکویلیبریم بٹ however it is an unstable equilibrium.
لیکن جو x1 اور x2 پوائنٹس ہیں یہ دونوں اسٹیبل ایکویلیبریم ہیں، بیکاز اگر آبجیکٹ یہاں پہ آ کے پھنس گیا تو یہ ہمیشہ یہیں پہ پھنسا رہے گا، کیونکہ فورسز ہمیشہ ایسے نیچے کی طرف ہی پش کرتی جائیں گی، رائٹ. یا اگر گریوٹی کا کیس لیا جائے تو وہ پل کرتی جائیں گی، رائٹ. تو یہی مطلب ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس انرجی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس گریویٹیشنل پوٹینشیل ویل کے اندر پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اینڈ دیٹس وائی ہم لوگ اڑتے ہوئے زمین سے باہر نہیں نکل جاتے ہیں، جسٹ بیکاز جو ہے ہم لوگ گریویٹیشنل پوٹینشیل کے اندر ہیں اور ہمارے پاس اتنی انرجی ہے نہیں. اگر اتنی انرجی ہوتی تو ہم لوگ شاید دنیا سے باہر نکل جاتے ہیں. سو ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ اسی کرو کو دیکھتے ہوئے آپ فورس کا کرو بنا سکتے ہیں. جسٹ ریممبر کہ جب آپ اسے ڈرا کر رہے ہوں گے تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ فرسٹ جو سلوپ ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. تو جسٹ اس ڈائیگرام کو ریڈ کرو اور ان کے سلوپس کو جو ہے نا ریلیٹ کرتے رہو. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ کر لو گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لاسٹ ٹاپک ہیئر از دی پاور. تو ہم نے بیسیکلی ابھی دیکھا تھا کہ ورک کس طرح پرفارم کرتے ہیں، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ورک کس ریٹ سے پرفارم ہو رہا ہے، کیونکہ اگر x1 سے x2 پہ آبجیکٹ موو کرتا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں بھی کر سکتا ہے، 4 دن میں بھی کر سکتا ہے اور 4 سیکنڈ میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ورک تو اس نے سیم کیا ہے، رائٹ. مگر دیر ہیز ٹو بی اے کوانٹٹی جو ہمیں یہ ڈیفائن کر سکے کہ ورک کتنی دیر میں ہوا ہے، اینڈ دیٹس کالڈ پاور. پاور از بیسیکلی اے ریشیو فار ورک اینڈ دا ٹائم. تو اٹ کین بی ریپرزینٹیڈ بائی ڈیلٹا ڈبلیو بائی ڈیلٹا ٹی. مگر جب چینج بڑا ہوگا تو یو آل نو کہ جو پاور ہوگی وہ ایکچولی ایوریج پاور ہوگی. دیٹ مینس کہ اینی ٹو آربیٹری سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ پوائنٹس. اگر اسے انسٹنٹینیس پاور آپ کو معلوم کرنی ہے اسی سے، تو یو کین جسٹ پٹ ڈیلٹا ٹی ٹینس ٹو 0. دیٹ مینس ہم بہت چھوٹے سے جو ہے ڈفرینس کے اوپر معلوم کر رہے ہیں پاور، اینڈ دیٹ ول گیو یو دی انسٹنٹینیس پاور انوالوڈ. ناؤ سنس اٹس اے ڈیریویٹو آف ٹائم اور ڈیریویٹو آف ورک، اور ہمیں معلوم ہے کہ ورک کے اندر جو ہے فورس ہوتی ہے اور ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، وی کین جسٹ یوز دا ڈیریویٹو آن دی ڈسپلیسمنٹ اور سے کہ جو ہے جو ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم ہے وہ ویلوسٹی ہے. اینڈ ناؤ وی ہیو اے نیو ڈیفینیشن فار پاور وچ از کالڈ انسٹنٹینیس پاور، مگر اٹ از فار دا کانسٹنٹ فورس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، رائٹ. ایک ایسی فورس ہے جو ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہو رہی، یعنی ٹائم کا فنکشن نہیں ہے. دین دیٹ مینس کہ پاور جو ہے وہ اس فارمولے سے ریپرزینٹ کی جا سکتی ہے. سو دیٹ واز اٹ فار دی پاور. اور بیسیکلی ہم لوگوں نے تینوں ٹاپکس کو ٹچ کر لیا ہے. اینڈ ناؤ اب ہمارے پاس یہ کام رہ گیا ہے کہ ہم تھوڑے سے ایگزامپل پرابلمس کو ریویو کریں، اور ان کے جو سولوشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ ہی بتائیں گے. میرا کام یہ ہے کہ میں جو ہوں ان پرابلمس کو ایک دفعہ ریویو کروں اور کوئی ہنٹ ہو تو وہ ہنٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کروں. So for the first problem, there is a guy named Steve exerts a steady force of magnitude 210 newtons, about 47 pounds ہوتا ہے جو on the stalled car. ایک پھنسی ہوئی کار ہے، اس کے اوپر کرتے ہیں ایز ان فگر 6.3 جو میرے پاس اس وقت نہیں ہے تو آئی ایم ناٹ شیور کون سی ہے یہ. ایز ہی pushes it at a distance of 18 meters تک پش کرتا ہے. جیسے the car also has a flat tire, so to make the car track straight Steve must push at an angle of 30 degrees. یہ میرے خیال میں وہی کوشچن ہے جو سب سے پہلے جو پرابلم ہم نے اس سے پہلے دیکھی تھی سب سے پہلے. تو ٹو دی ڈائریکشن آف موشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ موشن اس ڈائریکشن میں جو فورس ہے وہ بیسیکلی ادھر ہے، اور ان دونوں کا جو اینگل ہے اٹ از ایکچولی 30 degrees. How much work does Steve do? That's is fairly simple. اگر آپ کو فورس دی جائے تو، کیونکہ ڈسپلیسمنٹ آپ کو دی گئی ہے اور فورس بھی دی گئی ہے، رائٹ. تو لیکن یہ یاد رکھنا یہ ٹوٹل فورس ہے. یو گوئنگ ٹو ہیو ٹو نیڈ اے کوسائن پارٹ بیکاز ایف پیرالل چاہیے آپ کو ایکچولی. تو آپ جو ہے ورک معلوم کر سکتے ہیں اس سے. بی پارٹ میں یہ ہو رہا ہے ان اے ہیلپ فل موڈ اسٹیو پشز اے سیکنڈ اسٹالڈ کار، دوسری کار کو بھی پش کرتا ہے ود اے اسٹڈی فورس آف دس. اب کی بار فورس جو ہے وہ ایک ویکٹر فارم میں دی گئی ہے ہمیں، اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے کار کی وہ بھی ویکٹر فارم میں. دیٹ مینس یو کین جسٹ فائنڈ ٹو ورکس in either directions, that is in x and in j. اور آپ یہ بتا سکتے ہو کہ ٹوٹل ورک کیا ہے، جسٹ sum the two works. Okay, so this was problem 1. So you can just find these problems in book اور just realize کہ کس طرح سے ہوں گی. Okay, there is another problem جس کے اندر ایک ویٹ لفٹر ہے، اور ہم لوگ ایکچولی جو
کنسرن ہیں وہ ہیں کس سے. اوکے لیٹ می جسٹ ریڈ. دا باربل ڈز پازیٹیو ورک آن دی ویٹ لفٹرز ہینڈ. اوکے باربل نے اس کے اوپر کام کیا ہے ویٹ لفٹر کے ہینڈس کے اوپر, رائٹ, اور یہ ورک جو ہے پازیٹیو ہے, اینڈ دیٹ مینس کہ اس نے جو ورک کیا ہوگا وہ اس کی جو فورس ہوگی وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں, اینڈ دیٹ مینس کہ جو ایکچولی ڈسپلیسمنٹ ہوگی وہ بھی نیگیٹو ڈائریکشن میں. اور یہ سین کس طرح کا ہوگا؟ یہ سین ایسا ہوگا کہ بیسیکلی باربیل جو اٹھایا ہوا ہے لفٹر, یہ نیچے کی طرف رکھ رہا ہوگا اس باربیل کو, رائٹ. تو یہ وہ ہے جب ڈسینڈ ہو رہا ہوگا آبجیکٹ. سیکنڈ پارٹ از دی ویٹ لفٹرز ہینڈ ڈو نیگیٹو ورک, ٹھیک ہے, آن دا باربیل. نا کیونکہ ڈسپلیسمنٹ سیم ہے اور باربیل کو نیچے رکھا جا رہا ہے, دیٹ مینس کہ جو آبجیکٹ ہے ویٹ لفٹر ہے وہ بیسیکلی اس آبجیکٹ کے اوپر نیگیٹو ورک کر رہا ہے. دیٹ مینس اس کی فورس اوپر ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ ایکچولی نیچے ہے. تو دیٹ مینس کہ جو ورک ہے بائی ویٹ لفٹر از ایکچولی نیگیٹو, رائٹ. تو اس میں پرابلم کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے, فائنڈ کیا کرنا ہے, آئی ایم ناٹ ریلی شیور. تو لیٹس جسٹ موو آن ٹو دی ادر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک ٹریکٹر ہے جو فائر وڈس کو سلائڈ کرتا ہوا لے کے جا رہا ہے. ایم ناٹ شیور سرفیس کیسی ہے, مگر دیر از اے کائنڈ آف اے فرکشن, اور فرکشن کی ویلیو ہے 3500 نیوٹنس. کسی اینگل سے جو ہے اس کی جو چین ہے وہ اٹیچڈ ہے, اینڈ دیٹ اینگل از فائی وچ از ایکچولی اکول ٹو 36.9 ڈگریز, اور دس از اے force of tension in the chain which is actually equal to 5000 newtons. Okay, given that اس ہی آبجیکٹ کے اوپر, یعنی کہ اس آبجیکٹ کے اوپر وڈس کے اوپر دو مزید فورسز ہیں which is weight and the normal force. اور مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس کوشچن میں آپ کو نارمل فورس معلوم کرنی تھی, نارمل فورس کتنی ہے, اور ویٹ گیز گیون ایز 14700 نیوٹنس. ڈسپلیسمنٹ جو ایکچولی کور کیا ہے آپ نے انڈر دس فورس از ایکچولی 20 میٹرس. نا یاد ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیونکہ دو فورسز ہیں, یو کین جسٹ فائنڈ ٹو ورکس, دیٹ از فور ورک ڈن بائی فرکشن اینڈ ورک ڈن بائی دی ٹرک فورس, رائٹ. ان دونوں سے آپ الگ الگ ورک نکال سکتے ہیں, یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل ورک نکالیں جس کے اندر بیسیکلی آپ ٹوٹل فورس یہاں پہ رکھیں ملٹیپلائی بائی دا سیم ڈسپلیسمنٹ. یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. پہلے ان دونوں کو پلس کر لو, یا فورس کو پہلے ریزلٹنٹ نکالو اور پھر اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ میں پٹ کرو, بیکاز دونوں کے لیے سیم ڈسپلیسمنٹ اور ایک ہی باڈی ہے جس کے اوپر ایکچولی ورک ہو رہا ہے. اوکے پہلے ہم لوگ اس پرابلم پہ چلتے ہیں. وچ آئی اسپورٹ کراسز دا فنش لائن وتھ گریٹر کائنیٹک انرجی. ناؤ ریممبر کہ یہ جو پرابلم ہے تھوڑا سا ٹرک پرابلم ہے. میں صرف ایک ہنٹ دیتا چلوں کہ جو ورک ہے وہ اس کے اندر دونوں آبجیکٹس پہ سیم ہے. ہاؤ ویل, جسٹ لک ایٹ دا پکچر. یہ فورس ہے جو اس سیل کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے, یہ وہ فورس ہے جو اس سیل کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے. بوتھ دا فورسز آر سیم, دیٹ از ایف ہے ان دونوں کا میگنیٹیوڈ. اس کے علاوہ جو ڈسٹینس ہے اسٹارٹ ٹو فنش یہ دونوں کے لیے سیم ہے فار دی دس اورنج بوٹ اور جو بلو بوٹ ہے ان دونوں کے لیے. تو دیٹ مینس کہ جو ڈسپلیسمنٹ جو ٹوٹل ورک ہونا چاہیے فار دس اینڈ فار دس بوٹ شوڈ ریمین سیم بیکاز دا فورس اینڈ دا ڈسپلیسمنٹ آر سیم. مگر دا کوشچن از ان کے لیے اس کی میں کائنیٹک انرجی کس کی زیادہ ہوگی. تو جسٹ گو اہیڈ اور ٹیک دس پرابلم, بٹ ریممبر کہ یہ ٹرک پرابلم ہے تو اس کو تھوڑا غور سے سالو کرنا. اوکے ناؤ یہ ایک پرابلم ہے جس کے اندر آپ کے پاس ایک ہیمر ہے, یعنی ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو جو بیم ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر جو ہے دھسانا ہوتا ہے. سو دس از این آئی بیم, کیونکہ یہ آئی کے شیپ کی ہوتی ہے. اچھا اس کو کیونکہ نیچے دھسانا ہے تو یو نیڈ اے بگ ہیمر, اور اس سائز کے ہیمر جو ہیں بیسیکلی نہیں ملتے بازار میں. سو ایک ہیمر بنایا جاتا ہے, اس کے اندر ایک سالڈ سلنڈر ہوتا ہے جو ہیمر ہیڈ کے طور پہ کام کرتا ہے. اس کے لفٹ کیا جاتا ہے اوپر اور چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ نیچے آ کے گرے, اور نیچے آ کے گرے گا تو یہ اس کو نیچے دھسا دے گا, اینڈ دیٹس دا پوائنٹ. سو جسٹ امیجن کہ ہو کیا رہا ہے اس پروسیس کے درمیان ہم لوگ اس ہیمر کو اوپر اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ لا کے رک جاتے ہیں, اور پھر یہاں سے ڈراپ کرتے ہیں, یعنی کہ جو ہیمر نیچے موو کرے گا وہ صرف انڈر دا فورس آف ویٹ نیچے موو کرے گا. اب گیون کہ کیونکہ یہ اٹیچ ہے ان ریلز کے ساتھ تو دیٹ مینس دیر شوڈ بی اے فرکشنل فورس انوالوڈ. تو فرکشنل فورس اپوزٹ ہونی چاہیے ویٹ کے, اور
یا یہ اس کیس میں جو ہے یہ 60 نیوٹنز ہے. تو دس از اے فری باڈی ڈائیگرام فار دی ہیمر. ٹھیک ہے, صرف ہیمر جو ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور یہ 3 میٹر کور کرے گا. سو آئی ایم شیور یو کین فائنڈ آؤٹ کہ ورک کتنا ہوگا جو یہ 0.1 سے 0.2 کے درمیان کرے گا. سو یو کین جسٹ لیبل اٹ وتھ 1 2 ورک 1 2, اور آپ بتا سکتے ہو کہ ہیمر نے ورک کتنا, سوری گریوٹی نے یعنی کہ ویٹ نہیں ہاں ٹوٹل ورک کتنا ہوا ہے اس ہیمر کے اوپر. یا دیکھو میں نے ویٹ اس لیے کینسل کر دیا کیونکہ دیر واز اے فرکشنل فورس آلسو انوالوڈ ہیئر, رائٹ. تو یو ہیو ٹو ریممبر کہ یہ کنزرویٹو سسٹم نہیں ہے, رائٹ. اور جو ٹوٹل ورک ہوگا وہ ہم لوگ کسی ایک فورس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ایسوسیٹ اٹ ود ملٹیپل فورسز, کیونکہ ملٹیپل فورسز سے ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا ورک. سو دس از اے ٹوٹل ورک ڈن آن دا ہیمر ہیڈ, رائٹ. اوکے, سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ 0.2 سے 0.3 کی طرف موو کرتے ہیں, وچ از جسٹ 7.3 سینٹی میٹرس. اتنی نیچے جو ہے یہ آئی بیم شفٹ ہوتی ہے آن دس اسٹرائک. تو ہم آئی بیم کے لیے جو ہے فورس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. ان دس کیس ہمیں گیون ہے فورس آف فرکشن 60 نیوٹنس, ویٹ ہے mg, اور ٹوٹل جو وہ ہے نارمل فورس ہے اٹ از n, رائٹ. تو ہیمر ہیڈ میں کوئی بھی نارمل فورس انوالو نہیں تھی. اگین آئی ایم ناٹ شیور, مجھے یاد نہیں ہے کہ معلوم کیا کرنا تھا آپ کو, لیکن شاید آپ کو نارمل فورس معلوم کرنی ہے, یا آئی ایم ناٹ ریلی شیور, لیکن آپ کو شاید نارمل فورس معلوم کرنی ہے. بٹ یو نو کہ ہونا کیا چاہیے ایکچولی, یہ تینوں فورسز جو ہیں آپ ان تینوں فورسز کو ایک ہی ایکویشن میں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. ڈزنٹ ریلی میٹر. بس ایک بات کا خیال رکھنا, جو ورک ڈن ہوگا ٹھیک ہے وہ ایکچولی اس ہیمر ہیڈ کا بھی چینج ہوگا, رائٹ, کیونکہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہ دونوں نیچے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ٹرائی ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ اور اس پرابلم کو سالو کرو. آئی ایم شیور یو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اوکے, تو لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ پرابلم. اس کے اندر اسپرنگ انوالو ہے. سو اگین کیونکہ اسپرنگ انوالو ہے دیٹ مینس کہ پوٹینشیل بھی یہ ہوگا اور کسی قسم کے ورک ڈن جو معلوم کرنا ہوگا. اوکے, فائنڈ دی ٹوٹل ورک ڈن آن اٹ ڈیورنگ دی کمپریشن. اوکے, تو کمپریشن کا کیس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو ٹوٹل ورک ڈن معلوم کرنا ہے. دیٹ مینس یو کین جسٹ یوز دی ابو ایکویشنز جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اوپر, اور یو کین فائنڈ دیٹ اینڈ فائنڈ دا فورس کانسٹنٹ آف دا اسپرنگ. اوکے, آپ کو کے بھی معلوم کرنا ہے, رائٹ. تو مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ کے جو ہے آرام سے معلوم کر سکتے ہو پہلے, رائٹ, گیون کے ڈسٹینس آپ کے پاس یہ ہے, ایکس دیا ہوا ہے آپ کو. اچھا, فورس چاہیے ہوگی, تو جسٹ امیجن کہ اگر یہ آپ کو فورس دی ہوئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے معلوم کر سکتے ہو, اور پھر اس کے بعد شاید ورک بھی معلوم کر سکو. سو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اور ریممبر کہ اس میں کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ گریویٹیشنل فورس کو انوالو نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, صرف اور صرف الاسٹک فورس ہے. اوکے, سو ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے لائک ڈیفیکلٹ پرابلم, کیونکہ یہ نہیں ہے اتنا ڈیفیکلٹ پرابلم. اوکے, مے بی یہ جو کارٹون ہے یہ آپ کو دوبارہ یاد دلائے گا کہ ایکچولی اٹ وازنٹ دی ویلوسٹی دیٹ کلڈ یو, اٹ واز دی فورس. اوکے, اس کو کسی اور ٹرم میں بولا جا سکتا ہے؟ نہیں, ابھی نہیں. اوکے, تو اس پرابلم پہ موو کرتے ہیں. ایکچولی اس پرابلم پہ موو کرتے ہیں جو اس سے پہلے تھی. یہ پرابلم ہے اے چائلڈ اپلائز اے فورس ایف پیرالل ٹو ایکس ایکسس. گڈ, اچھی بات ہے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. 10 کلو گرامس ویٹ ہے, ماس ہے سر, یا ماس ہے بیسیکلی ایک سلیڈ کا, moving on the frozen surface of a small pond. Good, as the child controls the speed of the sled, x component of the force she applies varies with x coordinates. Okay, تو کیونکہ اسپیڈ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں تو کبھی فورس کم لگے گی کبھی زیادہ لگے گی, وی آر ناٹ شیور. Calculate the work done by the F. work done کتنا ہو رہا ہے when the sled moves from point. اچھا, گراف ہے کیا, تو اس گراف کے اندر 3 پوائنٹس ہیں شاید. A میں ہے 0 سے 8. اوکے, تو پہلا ڈسپلیسمنٹ یہ ہے, دوسرا ہوگا 8 سے 12, اور تیسرا ہے x 0 سے 12. اوکے, تو یہاں سے لے کے یہاں پہ, تو یہ 3 سیکشن ہیں ہمارے پاس 1 2 and 3. ان تینوں کے لیے ہمیں ورک معلوم کرنا ہے. کیلکولیٹ دی ورک ڈن, یا ورک معلوم کرنا ہے. نا یہ وہ گرافیکل پرابلمز ہیں جس میں آپ کو گراف دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس میں معلوم کرتے ہیں, کچھ بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس کو کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سمپلی جسٹ نو کہ ورک معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس پورے ٹرائنگل اس پوری لائن کے اندر جتنا بھی ایریا ہے اس کو معلوم کرنا ہے,
رائٹ. سو دیٹس فیئرلی ایزی بیکاز یو نو کہ ٹرائنگل کا ایریا کیسے معلوم کرتے ہیں اور ویلیوز بھی گیون ہے. سو یو کین جسٹ فائنڈ دس ایریا اور پھر اس کے بعد اس ایریا کو معلوم کرو, دونوں کو سم کر دو اینڈ یو ول گیٹ دس ہول ایریا. تو دیٹس ون ٹیکنیک ٹو سالو. اور اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ فورس کو ایز اے فنکشن جو ہے وہ فائنڈ کریں کہ فورس کی کیا ایکویشن بنے گی, اور اس ایکویشن کو یوز کرتے ہوئے آپ ورک کے اندر ڈالیں ود انٹیگریشن, اور آپ اس پورے پرابلم کو سالو کریں گے. مگر انٹیگریشن والا جو طریقہ ہوگا وہ ایکچولی بہت لینتھی ہے, تو ڈونٹ ٹرائی دیٹ. اور آئی ایم شیور کہ آپ جو ہے ڈائریکٹلی گراف سے معلوم کر لو گے, کیونکہ ورک ڈن بائی انٹیگریشن ایکچولی لینتھی پروسیس ہے. یہ وہی بات ہو جائے گی چوہا مارنے کے لیے اتنی بڑی گن کیوں استعمال کریں. اوکے, دس پرابلم اس میں کیا ہو رہا ہے. اوکے ہاں ٹھیک ہے. تو اس پرابلم کے اندر آپ کے پاس ریئلسٹک کافی پرابلم ہے. جب ہم لوگ اس سے پہلے پڑھا کرتے تھے تو ہم لوگ بولتے تھے کہ ایک آبجیکٹ پھینکا گیا اوپر اینڈ دیٹس اٹ. اب کی بار پرابلم شامل ہے کہ بھائی کس نے پھینکا اور یہ اس کے پاس ویلوسٹی آئی کہاں سے. تو بیسیکلی جسٹ امیجن کہ ہاتھ میں جو ہے کسی کے بال تھی ہے اور اس نے جو ہے اس کے اوپر کوئی ورک کیا اور اس کو کچھ انرجی سپلائی کی. دیٹ مینس ایٹ دس پوائنٹ اس کے اوپر اس کے پاس کوئی ویلوسٹی ہوگی v2, اور اس ویلوسٹی کے ساتھ یہ ایکچولی اوپر موو کرنا شروع کرے گا. تو ان انرجی ٹرمز ہم لوگ کس طرح لکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں پوٹینشیل انرجی ڈیفائن کرنی ہوتی ہے وی نیڈ اے کوآرڈینیٹ سسٹم, اور ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اوریجن کہاں ہے. تو جسٹ فار دا سیک آف سمپلسٹی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ہینڈ نے بال کو ریلیز کیا ہے وہ ہمارا اوریجن ہے. تو دس از دا y2 وچ از ایکچولی 0, جس کا مطلب یہ ہوا کہ y1 جو ہوگا وہ بیچارہ نیگیٹو میں ہوگا کہیں پہ نیچے. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر, ٹھیک ہے. تو نیگیٹو میں ہو پازیٹیو میں ہو اٹ ڈزنٹ میٹر, اٹس جسٹ ڈاؤن دیئر سم ویئر, ٹھیک ہے. 0.5 میٹر نیچے تھا. ایٹ دس پوائنٹ اس کے پاس کوئی نہ کوئی پوٹینشیل انرجی ہوگی, رائٹ, اینڈ دس پوٹینشیل انرجی از ڈسکرائبڈ بائی دس لائن, رائٹ. اور اس لائن پہ ٹوٹل میکینیکل انرجی جو ہوگی وہ بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. کیونکہ اس وقت ویلوسٹی 0 ہے وی کین جسٹ سے کہ جو k ہے وہ ایکچولی 0 ہے, یعنی کہ پوٹینشیل یعنی کہ کائنیٹک انرجی جو ہے وہ 0 ہے. اوکے, تو اس کے بعد ہم نے کوئی اس کے اوپر ورک کیا, اور کیا یہ ورک پازیٹیو ہے؟ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہے, کیونکہ فورس اوپر کی طرف اپلائی کی جا رہی ہے اور ڈسپلیسمنٹ بھی اوپر ہے. تو وی ڈڈ سم پازیٹیو ورک آن دا بال ٹو انکریز اٹس انرجی, رائٹ. اب انرجی کتنی انکریز ہوئی ہے؟ ٹوٹل انرجی انکریز ہوئی ہے ایٹ سرٹن پوائنٹ جہاں پہ بھی, اور ایٹ دس پوائنٹ جہاں جب یہ اوریجن پہ سے ریلیز کیا گیا وی نو کہ کیونکہ یہ اوریجن ہے تو پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ 0 ہو جائے گی یہاں پہ. تو پوٹینشیل انرجی از 0, لیکن جتنی بھی میکینیکل انرجی تھی اٹ از ناؤ کنورٹیڈ انٹو کائنیٹک انرجی. سوری جتنی بھی ٹوٹل انرجی تھی اٹ از ناؤ ریپرزینٹیڈ بائی دا ٹوٹل کائنیٹک انرجی, رائٹ. اوکے, تو اب یہاں سے کیونکہ ہم نے ریلیز کر دیا ہے تو ہم لوگ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے اوپر صرف ایک فورس ہے جو اپلائی ہو رہی ہے, اینڈ دیٹ از دا فورس آف گریوٹی. اور جو ویٹ ہے یہ اس کے اوپر نیگیٹو ورک کرے گا, اور نیگیٹو ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویلوسٹی ڈیکریز کرتا جائے گا. تو بہت آسانی سے پکچر بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کہ ویٹ اس کے اوپر نیگیٹو ورک کرے گا, اس کی ویلوسٹی ڈیکریز کرے گا. پہلے تھی اس کی ویلوسٹی 20 میٹرز, اور اب ایٹ 0.3 کیا ہو جائے گی, آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, رائٹ. تو تھوڑی سی کیلکولیشن سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں. اوکے, تو گیون کہ 0.3 آپ کے پاس ہے 15 میٹرز, یو کین کیلکولیٹ کہ کتنی جو ہے کائنیٹک انرجی لوز ہوئی ہوگی. اوکے, تو جو کائنیٹک انرجی لوز ہوگی وہی پوٹینشیل انرجی انکریز ہوتی رہے گی, گیون کہ اس پورے ریجن کے اندر فرام y2 ٹو y3 صرف ایک ہی فورس ہے جو کام کر رہی ہے, اینڈ دیٹ از گریویٹیشنل فورس. اور ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جب صرف اور صرف گریویٹیشنل فورس کام کرتی ہے دین دا ٹوٹل میکینیکل انرجی ریمینس کنزرو. تو جتنی اس اسٹیپ پہ تھی ٹوٹل میکینیکل انرجی وہی اس اسٹیپ پہ بھی ہے, رائٹ. تو دس از ٹوٹل میکینیکل انرجی. تو ایٹ دس پارٹ فرام y2 ٹو y1 ہم لوگ جو ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اپلائی کر انرجی کنزرویشن لا اپلائی کر سکتے ہیں فار دی گریویٹیشنل پوٹینشیل. تو فار دی لاسٹ پرابلم
سملر پرابلم ہے. اس کے اندر ایک اسکیٹر ہے جو ایک ریمپ کے اوپر نیچے آتا ہے کسی ہائر پوائنٹ سے, دیٹ از پوائنٹ 1 اور پوائنٹ 2 کی طرف آتا ہے یہ. نو ہم لوگ امیجن یہ کر رہے ہیں فار دا سیک آف سمپلسٹی کہ اس کو جب ہم پوائنٹ سے ریپرزینٹ کریں گے اس پورے آبجیکٹ کو یعنی اسکیٹر کو, تو یہ ایک سرکولر کرو پاتھ جو ہے فالو کرتا ہوا آ رہا ہے. تو اس کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا, دیٹ از آر رہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو دیٹ مینس کہ یہ ایک سرکل کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دس پوائنٹ جہاں پہ یہ سب سے نیچے آ گیا ہم لوگ اس کو ریپرزینٹ کریں گے ایز وائی اکوس ٹو 0, یعنی کہ یہ وائی ایکسس کا اوریجن ہو سکتا ہے. دیٹ مینس کہ اس کی جو ہائٹ تھی کتنی اوپر تھا یہ, وہ بھی 3 میٹرس ہی ہوگا کیونکہ ریڈیس از آر. رائٹ, تو یہ تھا 3 میٹرس اوپر اور اب یہ 3 میٹرس نیچے آ گیا. نا یاد ہونا چاہیے کہ کیونکہ صرف یہاں پہ گریویٹیشنل فورس یہاں پہ کام کر رہی ہے, دیٹ مینس کہ جو ڈفرینس ہونا چاہیے پوٹینشیل انرجیز کا should only be considered by these two end points, point 1 and point 2. یاد ہے کیونکہ یہ کنزرویٹو فورس ہے تو ان دونوں پوائنٹس پہ پوٹینشیل انرجی کا جو فرق ہوگا وہی ٹوٹل ورک ہوگا, اینڈ دیٹس ویری گڈ. تو جسٹ انرجی ڈائیگرام کس طرح سے ہوگی, آف کورس اس کی پہلے کوئی انیشلی کوئی ٹوٹل میکینیکل انرجی ہوگی جو ایسوسیٹیڈ ہوگی ود دی ٹوٹل انرجی آف دی گریویٹیشنل, لیکن کائنیٹک انرجی 0 ہوگی. ایٹ دی فائنل پوائنٹ جب یہ اوریجن پر ہے, کیونکہ اس کی اس کی پوٹینشیل انرجی 0 ہو گئی ہے, وی کین سمپلی سے کہ جو اس کی ٹوٹل پوری پوٹینشیل انرجی تھی پوری کی پوری کنورٹ ہو گئی ہے کائنیٹک انرجی کے اندر, اینڈ دیٹ سمپلی دی پرابلم ود دی اسکیلر. اگر اس کی فورس ڈائیگرام بنائی جائے تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی فورسز انوالو ہیں. ایٹ پوائنٹ 1 صرف ویٹ ہے, مگر جیسے جیسے نیچے آئے گا تب کانٹیکٹ جو ہے سرفیس کے ساتھ وہ اس کا اینگل انکریز ہوتا جائے گا. رائٹ, تو دیٹ مینس کہ جو نارمل فورس ہے وہ اپیئر ہونے لگے گی اور یہ ایسوسیٹیڈ ہوگی ود دی ویٹ کمپوننٹ جو یہاں سے ہے. رائٹ, تو خیر اینی ویز تو آپ کے پاس یہ کون سی نارمل نارمل فورس جو ہے یہ انکریز ہوتی جائے گی ایٹ دی پوائنٹ 2. یہ دونوں فورسز جو ہیں پر ورٹیکل ہو جائیں گی, یعنی کہ سیم ایکسس پہ ہوں گی ود 180 ڈگری اینگل, اور جو ہے آبجیکٹ کے پاس کوئی بھی پوٹینشیل انرجی نہیں بچے گی. سو دیٹس اے کائنڈ آف فیٹ فورس. اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اس سوال میں کیا پوچھا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈائیگرام بنائی ہے, فری باڈی ڈائیگرام, بٹ یو شوڈ نو کہ فری باڈی ڈائیگرام کسی بھی پرابلم کے لیے کیسے بنائی جاتی ہے. فار دس پارٹ اوکے تو ابھی تک جو ہم نے پرابلم سالو کیا تھا اس میں فرکشن فورس انوالو نہیں تھی, یعنی کہ جو ریمپ ہے وہ کوئی بھی فرکشن فورس نہیں پروڈیوس کر رہا. لیکن جسٹ امیجن کہ اگر فرکشن فورس اپلائی کر رہا ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا. ان دیٹ پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اس کی جو ٹوٹل فورسز ہیں وہ 3 قسم کی فورسز ہوتی ہیں اور یہ تینوں فورسز اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. رائٹ, مگر یو شوڈ ریممبر کہ جو ایکچولی کنزرویشن ہے انرجی کی اب وہ باقی نہیں رہے گی, کیونکہ یہاں پہ صرف گریویٹیشنل فورس کام نہیں کر رہی بلکہ دیر آر ادر فورسز, اور وہ ایکچولی فرکشن فورس ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے. سو دیٹس کول بیکاز اب جو ہے فرکشنل فورس اس کے اوپر کام کرتی رہے گی اور یہ جو کام کرے گی وہ ایکچولی نیگیٹو ورک ہوگا. تو نیگیٹو ورک کی وجہ سے اس کی ٹوٹل میکینیکل انرجی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی, اینڈ دس از دا ریڈکشن جو اس ادر فورس نے فرکشن نے پروڈیوس کیا. ہاؤیور جو ریلیشن ہے گریویٹیشن کا اور کائنیٹک انرجی کا وہ سیم رہے گا, دیٹ از جو پوری پوٹینشیل انرجی تھی دیٹ ہیز بین چینج انٹو کائنیٹک انرجی کمپلیٹلی, کیونکہ پوٹینشیل انرجی ایٹ پوائنٹ 2 جو ہے وہ 0 تھی. تو جو جتنی بھی انرجی تھی وہ اس کا کچھ پارٹ جو ہے کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو گیا ایٹ پوائنٹ 2, اور باقی پارٹ ایکچولی نیگیٹو ورک کی وجہ سے کینسل آؤٹ ہو گیا. سو اس میں ایکچولی کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, یو ہیو ٹو لک اٹ ٹو دی کوشچن کیا تھا بک کے اندر, اور جسٹ گو ہیڈ اور ریڈ دیز بکس جو ریفرنس میں موجود ہیں, اور دیر از اے ویڈیو آن دا کریش کورس. یہ ایک چینل ہے یوٹیوب کا, سو جسٹ کلک آن دا لنک, پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں ہے, تو try to make sure you find that.
اور this was it. This was the lecture number 4, work, energy and power. So see you guys in the next lecture. Allah Hafiz.